से साग बुक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आप हमारी कोई भी गुफ्तगू मिस ना करें। आज हम सद्दीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये किताब ये 1971 के वाक़यात का सिर्फ एक तारीखी बयान नहीं है, बल्कि एक चश्मदीद गवाह की कहानी है जो खुद इस तूफान के मरकज में मौजूद थे। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात को दोहराना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सियासी, माशी और आप कहें कि नफ्सियाती वजूहात थीं जिन्होंने पाकिस्तान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। सही। और सालिक की जो ज़ाती गवाही है वो इसमें एक ऐसा इंसानी पहलू डालती है जो सरकारी तारीख में अक्सर नहीं मिलता। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ से ही बात करते हैं। सद्दीक सालिक ये कौन थे और इनकी बात में क्या खास वजन है? देखें, सद्दीक सालिक पाक फौज में थे, शोबे ताल्लुकात आमा में, यानी PRO थे। अच्छा। तो उनकी जो पोजीशन थी ना वो बहुत मुनफरिद थी। वो ना तो कोई बहुत सीनियर जनरल थे जो पॉलिसी बना रहे थे, और ना ही कोई आम शहरी जो बस सब कुछ सह रहा था। बिल्कुल। वो एक तरह से बीच में थे, जहां से वो फौजी क़ियादत की सोच को भी देख रहे थे और बंगाली अवाम के जज्बात का भी बराह रास्त मुशाहिदा कर रहे थे। और किताब का उन्वान ही देखिए, मैंने ढाका डूबते देखा। बहुत ही ताकतवर उन्वान है। जी बहुत। और उन्होंने देबाचे में से उर्दू में लिखने की एक खास वजह भी बताई है जो बहुत दिलचस्प है। वो क्या? उन्होंने पहले ये किताब अंग्रेजी में लिखी थी, विटनेस टू सरेंडर के नाम से, लेकिन उनके दोस्तों ने इसरार किया कि ये कहानी तो हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर उन्होंने इसे उर्दू का जामा पहनाया। और वो साफ कहते हैं कि ये सिर्फ तर्जुमा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे ज्यादा अदबी और ज़ाती अंदाज में लिखा है, जैसे वो कह रहे हों कि अंग्रेजी दुनिया के लिए थी लेकिन उर्दू मेरे अपने लोगों के लिए है, ताकि हम इस कौमी अलमिये से सबक सीख सकें। चलें किताब के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पहला बाब है दो जां यक कालिब। उन्वान तो इत्तेहाद की बात कर रहा है। यही तो इस बाब का आप कहें कि तजाद है। उन्वान एक नजरिया है लेकिन मवाद जो है वो एक तल्ख हकीकत है। अच्छा। सालिक बाब शुरू तो इसी नजरिए से करते हैं, लेकिन फौरन ही अपनी जाती कहानी पर आ जाते हैं। जब उनका तबादला हुआ मगरबी पाकिस्तान से मशरिकी पाकिस्तान, वो अपने पहले तासुरात बताते हैं कि जहाज से उतरते ही उन्हें लगा जैसे वो किसी और ही मुल्क में आ गए हैं। किसी और मुल्क में? मतलब इतनी ज्यादा अजनबियत? जी। वो लिखते हैं कि वहाँ की हवा में नमी, वो हरियाली, लोगों के चेहरे, ज़बान, लिबास, सब कुछ इतना मुख्तलिफ था कि उन्हें एक गहरी अजनबियत का एहसास हुआ। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब एक फौजी अफसर जो मुल्क के एक हिस्से से दूसरे में जा रहा है, वो खुद को परदेसी महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और ये अजनबियत सिर्फ सकाफती नहीं थी, इसकी जड़ें मईशत में थीं। सालिक एक बहुत अहम वाक़े का जिक्र करते हैं। उनकी एक बंगाली दोस्त से बात होती है। वो दोस्त उन्हें समझाने के लिए पटसन यानी झूठ की मिसाल देता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहता है, सालिक साहब, ये पटसन हमारी ज़मीन पर उगती है, मेहनत हमारे किसान करते हैं, लेकिन इससे चलने वाली मिलें कराची और लाइलपुर में है, और मुनाफा भी वहीं जाता है। बिल्कुल यही उसने कहा। ये एक सादा सी मिसाल इस पूरे मुआशी इस्तेहसाल की कहानी बयान कर देती है। ये तो कोई पेचीदा मुआशी नजरिया नहीं है, ये तो एक आम किसान की रोजमर्रा की हकीकत है कि फसल मेरी, मेहनत मेरी, लेकिन फल कोई और खा रहा है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। यही वो एहसास महरूमी था, वो कॉलोनी समझे जाने का एहसास था जो पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैल चुका था। और जब अवाम में ये एहसास इतना गहरा हो जाए तो वो सिर्फ एक सियासी आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। और वो आवाज़ उन्हें शेख मुजीबुर रहमान की शक्ल में मिली। तो ये हमें किताब के अगले हिस्से की तरफ ले आता है, मुजीब का उरूज। सालिक के मुताबिक मुजीब ने इस अवामी बेचैनी को सियासी ताकत में कैसे बदला? सालिक लिखते हैं कि मुजीब को बंगाली अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना आता था। जब अयूब खान का दौर ख़त्म हुआ और यहिया खान ने इंतखाबात का ऐलान किया तो मुजीब ने इस मौके को पूरी तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना मशहूर 6 नुकाती प्रोग्राम पेश किया। ये 6 नुकात, इन पर बहुत बात होती है, लेकिन इनमें असल में था क्या? ये सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी तो नहीं थी? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा था।
یہ 6 نکات عملی طور پر ایک الگ ریاست کا معاشی اور سیاسی ڈھانچہ تھے۔ مثلاً ان میں مشرقی پاکستان کے لیے الگ کرنسی یا الگ مالیاتی پالیسی کا مطالبہ تھا، ٹیکس وصولی کا سارا اختیار صوبے کے پاس ہونا تھا، اور شاید اپنی ملیشیا رکھنے کی بات بھی تھی۔ جی بالکل، اپنی نیم فوجی دستے رکھنے کا حق۔ تو یہ مطالبات مرکز کے لیے ہضم کرنا تقریباً ناممکن تھے۔ تو جب مجیب یہ سب پیش کر رہے تھے تو اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہیں اندازہ تھا کہ یہ طوفان کہاں تک جائے گا؟ یعنی LFO جاری کیا۔ LFO یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ریڈ لائنز تھیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یحییٰ خان یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات کروائیں، آئین بنائیں، لیکن پاکستان کی وحدت، اسلامی نظریہ اور فوج کے کردار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جبکہ مجیب کا تو پورا بیانیہ ہی انہی چیزوں کو چیلنج کرنے پر تھا۔ بالکل، تو تصادم تو ہونا ہی تھا۔ مجیب نے LFO کو مغربی پاکستان کی ایک اور سازش قرار دیا اور اپنی پوری انتخابی مہم اسی کے خلاف ایک ریفرنڈم کے طور پر چلائی۔ یعنی سیاسی بساط تو بچ چکی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سیاست کو جذبات کے ایک ایسے سیلاب میں بدل دیا جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ نومبر 1970 کا بھولا سائیکلون۔ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ سالک اس کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، ساحلی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور ایسے میں مرکزی حکومت کا جو رد عمل تھا وہ بہت سست اور غیر سنجیدہ سمجھا گیا۔ یہ بھی سنا ہے کہ صدر یحییٰ نے اپنا دورہ چین بھی مختصر نہیں کیا۔ جی، یہی بات سالک نے لکھی ہے۔ امدادی کاروائیاں کئی دن تک ٹھیک سے شروع ہی نہ ہو سکیں۔ تو یہ صرف ایک انتظامی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے جذباتی تعلق کے ٹوٹنے کا لمحہ تھا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ جب لوگوں کو لگے کہ ان کی اپنی حکومت کو ان کی جان کی پرواہ ہی نہیں، تو اس سے جو غصہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی سیاسی اختلاف سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف مجیب کیا کر رہے تھے؟ دوسری طرف مجیب اور ان کی عوامی لیگ کے کارکن فوراً میدان میں تھے۔ وہ امدادی کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی بین الاقوامی میڈیا کو بلا کر حکومت کی نااہلی بھی دکھا رہے تھے۔ اس ایک طوفان نے بہت سے بنگالیوں کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ مغربی پاکستان انہیں اپنا حصہ نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد مجیب ایک سیاسی رہنما سے بڑھ کر ان کے نجات دہندہ بن گئے۔ بالکل۔ اس کے بعد انتخابات میں ان کی تاریخی کامیابی ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ صدیق سالک خود ایک فوجی افسر تھے، تو کیا وہ ہمیں پردے کے پیچھے لے جاتے ہیں کہ فوجی قیادت کے اندر کیا سوچا جا رہا تھا؟ کتاب میں ریڑھ کا سرطان عنوان سے ایک باب بھی ہے۔ جی، اور یہ باب ایسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سالک بتاتے ہیں کہ فوجی قیادت میں اس بحران پر کوئی ایک سوچ نہیں تھی، وہاں بھی الگ الگ خیالات تھے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر نئی بنگالی ریجیمنٹیں بنانے کا فیصلہ ہوا۔ کچھ اعلیٰ افسران جیسے گورنر ایڈمرل احسن اسے قومی یکجہتی کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اس سے بنگالیوں کا احساس محرومی کم ہوگا۔ جی، لیکن دوسرے افسران اس کے سخت خلاف تھے۔ انہیں کیا ڈر تھا؟ ان کے ذہن میں غداری کا خوف تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ممکنہ علیحدگی پسندوں کو مسلح کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی شک کی فضا تھی۔ بنگالی افسران سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے کتراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقسیم صرف عوام میں نہیں تھی، فوج جیسا منظم ادارہ بھی اندر سے تقسیم ہو رہا تھا۔ بالکل، اور مسئلہ یہ تھا کہ اصل فیصلے راولپنڈی میں ہو رہے تھے، جو ڈھاکہ سے ہزاروں میل دور تھا۔ اور وہاں کے جرنیلوں کے لیے یہ مسئلہ صرف امن و امان کا تھا؟ جی، قومی شناخت اور معاشی انصاف کا نہیں۔ یہی وہ ریڑھ کا سرطان تھا جس کا سالک ذکر کرتے ہیں، ایک ایسی بیماری جو مرکز میں تھی اور پورے جسم کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کہ ابتدائی ابواب ہی ہمیں ایک مکمل تصویر دکھا دیتے ہیں۔ ایک طرف گہرا معاشی استحصال اور ثقافتی اجنبیت کا احساس ہے، دوسری طرف ایک کرشماتی سیاسی رہنما ہے جو اس احساس کو ایک منظم سیاسی تحریک میں بدل دیتا ہے۔ پر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو یا تو بحران کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہے یا اپنے ہی اندرونی تضادات کا شکار ہے۔ یہ تو ایک مکمل طوفان کی ترکیب لگتی ہے۔
اور یہی صدیق صالح کی کتاب کی خوبی ہے۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ 1971 کا بحران اچانک نہیں ہوا، یہ کئی سالوں پر محیط سیاسی غلط فہمیوں، معاشی ناانصافی اور سب سے بڑھ کر ہمدردی کی کمی کا نتیجہ تھا۔ ملک کے دونوں بازو ایک دوسرے کی زبان اور دکھ سمجھنے سے قاصر ہو چکے تھے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ مصنف، جو ایک پاکستانی فوجی افسر ہیں، اپنی کتاب کا عنوان میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈھاکہ کو گرتے دیکھا یا الگ ہوتے دیکھا جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لفظ ڈوبنے کا انتخاب یہ اس سانحے کی نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، گرنا یا ٹوٹنا ایک فوری عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کوئی عمارت گرتی ہے۔ لیکن ڈوبنا ایک سست، تکلیف دہ اور ناگزیر عمل ہے، جیسے کوئی شہر آہستہ آہستہ پانی کی لہروں میں غرق ہو رہا ہو اور آپ بے بسی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ کوئی ایک فوجی شکست یا سیاسی ناکامی نہیں تھی؟ شاید سالک یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک پوری تہذیب، ایک مشترکہ خواب کا بتدریج اور اذیت ناک طریقے سے ڈوب جانا تھا، جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے کی بکس یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج ہمارے سامنے کچھ بہت ہی اہم تاریخی دستاویزات ہیں۔ ایک طرف عوامی لیگ کا پیش کردہ 6 نکات کا فارمولا ہے جی، اور دوسری طرف پاکستانی فوج کا بنایا گیا آپریشن سرچ لائٹ کا منصوبہ۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان دستاویزات میں آخر لکھا کیا ہے اور یہ 1971 کے بحران کی کیا تصویر پیش کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ دستاویزات بہت اہم ہیں اس وقت کے سیاسی مطالبات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ان مطالبات پر ریاست کا رد عمل کیا تھا۔ ایک طرف خود مختاری کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف اسی مطالبے کو کچلنے کا ایک پورا منصوبہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 6 نکات، یہ بنیادی طور پر مشرقی پاکستان کے لیے مزید خود مختاری کا ایک مطالبہ تھا۔ پہلا نکتہ تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے نا؟ جی، لاہور کی قرارداد کی بنیاد پر ایک وفاقی اور پارلیمانی نظام حکومت۔ جی، لیکن اصل کہانی جو ہے وہ اگلے نکات میں ہے۔ پہلا نکتہ تو صرف ایک فریم ورک دیتا ہے، ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، دوسرے نکتے میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس صرف 2 محکمے ہوں گے، صرف 2، دفاع اور امور خارجہ۔ باقی تمام معاملات وہ صوبوں کے پاس ہوں گے۔ صرف 2؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی مرکز کے اختیارات کو بہت ہی زیادہ محدود کر دیا گیا تھا۔ بالکل۔ اور یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تیسرا نکتہ کرنسی کے بارے میں ہے۔ اس میں 2 الگ الگ کرنسیوں کی تجویز دی گئی ہے، یا پھر ایک ہی کرنسی ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف سرمایہ کی منتقلی کو روکا جائے۔ دیکھیں، یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نکتہ مشرقی پاکستان کی معاشی شکایات کی براہ راست عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ اس میں الگ فیڈرل ریزرو بینک کی بات بھی ہے، الگ مالیاتی پالیسیوں کا ذکر بھی ہے، تاکہ مشرقی پاکستان اپنے معاشی وسائل پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے۔ اچھا، تو چوتھا نکتہ بھی اسی معاشی خود مختاری کو اور مضبوط کرتا ہے۔ جی بالکل۔ ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کو دیا جا رہا ہے، اور وفاق وہ اپنے اخراجات کے لیے صوبوں سے ایک طے شدہ حصہ وصول کرے گا۔ بالکل۔ پانچواں نکتہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں دونوں صوبوں کے لیے زر مبادلہ کے فورن ایکسچینج کے الگ الگ اکاؤنٹس رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اور صوبوں کو بیرونی ممالک سے تجارتی معاہدے کرنے کا اختیار بھی؟ جی، صوبے خود تجارتی معاہدے کر سکیں گے۔ یہ معاشی طور پر تقریباً علیحدگی تھی۔ اور آخر میں چھٹا نکتہ، مشرقی پاکستان کے لیے ایک ملیشیا یا نیم فوجی تنظیم کا قیام۔ یہ تو تقریباً اپنی فوج رکھنے کے برابر ہے۔ اسے پیش تو صوبائی سلامتی کے تناظر میں کیا گیا تھا، لیکن مرکزی حکومت نے اسے علیحدگی کی طرف ایک قدم کے طور پر ہی دیکھا۔ تو مجموعی طور پر یہ 6 نکات سیاسی، معاشی اور یہاں تک کہ دفاعی خود مختاری کا ایک جامع منصوبہ تھے۔ تو ان 6 نکات کے جواب میں ہمارے پاس اگلی دستاویز ہے آپریشن سرچ لائٹ۔ اس کے تو عنوان سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ پاکستانی فوج کا وہ منصوبہ تھا جو بنگالی قوم پرست تحریک کو کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دستاویز کے شروع میں ہی
اس کی بنیاد بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ جی میں دیکھ رہی ہوں، اس میں لکھا ہے کہ عوامی لیگ کا موقف بغاوت کے مترادف ہے بالکل۔ اور ان سے باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ یہ تو مذاکرات کے سارے دروازے بند کرنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ منصوبہ سیاسی مسئلے کو مکمل طور پر ایک فوجی مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے کچھ بنیادی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ کیا تھی وہ؟ جیسے کہ پورے آپریشن کو ایک ہی رات میں مکمل کیا جائے، تمام سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے اور تمام مواصلاتی نظام پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور اس میں دھوکہ دہی اور اچانک حملے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ 25 مارچ کی رات 1 بجے کارروائی شروع کی جائے گی۔ جی۔ اور شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے لیے SSG کمانڈوز کی ایک پوری کمپنی کا ذکر ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات وہ حیران کن ہیں۔ اس میں نہ صرف فوجی اہداف کا ذکر ہے بلکہ ڈھاکہ یونیورسٹی پر حملے کا بھی منصوبہ ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی پر؟ جی، خاص طور پر اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کا، جو اس وقت طلبہ سیاست کے بڑے مراکز تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ڈھاکہ تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ چٹاگانگ، کھوملا، جسور اور دوسرے شہروں کے لیے بھی تفصیلی منصوبے موجود ہیں۔ اور ہر جگہ ایک ہی حکمت عملی ہے، بنگالی فوجی یونٹوں اور پولیس کو غیر مسلح کرنا جی، اور اہم تنصیبات پر قبضہ کرنا۔ اس دستاویز سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک انتہائی منظم اور وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کا منصوبہ تھا۔ مقصد ایک ہی تھا، مشرقی پاکستان میں اٹھنے والی تحریک کو طاقت کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنا۔ اس میں قیادت اور کمانڈ کا بھی واضح ذکر ہے، جیسے میجر جنرل فرمان علی ڈھاکہ کے لیے ذمہ دار تھے اور میجر جنرل خادم حسین راجہ باقی صوبے کے لیے۔ تو ہم نے سیاسی مطالبات دیکھے اور پھر ان کو کچلنے کا ایک فوجی منصوبہ بھی دیکھا، لیکن ہمارے پاس جو آخری صفحہ ہے وہ ہے دستاویز سکوت، یعنی انسٹرومنٹ آف سرنڈر۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپریشن سرچ لائٹ اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام رہا۔ جس تحریک کو ایک رات میں کچلنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ ایک خانہ جنگی میں بدل گئی، جس کا نتیجہ 9 مہینے بعد پاکستان کی افواج کے ہتھیار ڈالنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ یہ دستاویز 16 دسمبر 1971 کی ہے، جس پر لیفٹیننٹ جنرل کے نیازی کے دستخط ہیں۔ آپریشن سرچ لائٹ کے منصوبے کی وہ پراعتماد زبان اور اس ہتھیار ڈالنے کی دستاویز کی حقیقت، اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، یہ دستاویزات مل کر ایک المناک کہانی سناتی ہیں، سیاسی حقوق کے مطالبے سے لے کر فوجی کارروائی تک اور آخرکار ایک ملک کے ٹوٹنے تک۔ اور یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب سیاسی مسائل کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے تباکن ہو سکتے ہیں۔ تو ان دستاویزات کا جائزہ لے کر ہم نے 1971 کے بحران کے 2 بالکل مختلف پہلو دیکھے۔ ایک طرف سیاسی خود مختاری کا ایک نقشہ اور دوسری طرف ریاستی طاقت کا ایک بے رحمانہ منصوبہ۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ تاریخ کے وہ لمحات ہیں، وہ فیصلے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا اور خطے کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ جی، ہمیشہ کے لیے۔ اس ساری بحث کے بعد ایک سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ دستاویزات منصوبے بتاتی ہیں، احکامات بتاتی ہیں، لیکن ان میں اس وقت کے عام انسانوں کے تجربات اور احساسات کا، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح کہا، یہ سب ایک بہت ہی غیر ذاتی بیوروکریٹک زبان میں ہے۔ بالکل، اگر ان سرکاری کاغذات کے ساتھ اس وقت کے کسی عام شہری کی ڈائری یا کسی فوجی کے اپنی ماں کو لکھے گئے خطوط کو ملا کر پڑھا جائے تو اس تاریخ کی تصویر کتنی مختلف اور زیادہ مکمل نظر آئے گی۔ ایسے بکس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ایسی گہرائی میں جانے والی بات چیت سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور سے تعلق رکھتا ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہم 1969 سے 1971 کے اوائل تک کے ان چند مہینوں کا جائزہ لے رہے ہیں جب ایک فوجی حکومت نے انتخابات کرائے اور پھر انہی انتخابات کے نتائج نے ملک کو ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے فیصلے تھے، وہ کون سی خفیہ ملاقاتیں تھیں اور وہ کون سی غلط فہمیاں تھیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو چلیں اس پیچیدہ کہانی کی تہہ کھولتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔
ان صفحات کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتے بلکہ اس دور کے 3 مرکزی کرداروں جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ اور ان کی حکمت عملیوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ دراصل اقتدار، اصولوں اور غلط اندازوں کی ایک کشمکش ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک ملک بحران کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا نافذ کیا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پرسکون دور نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ملک بھر میں، خاص طور پر دونوں حصوں میں، طلباء اور مزدوروں کی تحریکیں زوروں پر تھیں۔ سڑکوں پہ ایک بے چینی تھی۔ اور اسی دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دباؤ کا نتیجہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک ماسٹر سٹروک سمجھ رہی تھی۔ یحییٰ خان نے ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی حرارت کو کم کرنے کے لیے دسمبر 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک سیفٹی والو کی طرح کام کرے گا۔ ان دستاویزات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ انتخابات کے نتیجے میں کوئی ایک جماعت بھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی۔ اچھا۔ کئی چھوٹی جماعتیں مل کر ایک کمزور مخلوط حکومت بنائیں گی جس سے فوج کا اثر و رسوخ اور کنٹرول برقرار رہے گا۔ لیکن یہ تجزیہ اتنا غلط کیسے ثابت ہوا؟ یہ صرف ایک سیاسی غلط فہمی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، یہ صرف ایک غلط اندازہ نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک گہری نفسیاتی غلط فہمی تھی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ مشرقی پاکستان میں زبان، ثقافت اور معاشی حقوق کی تحریک اب صرف سیاسی نعروں سے آگے بڑھ کر ایک ٹھوس بنگالی قومی شناخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ان کے لیے یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ تھا جسے وہ جوڑ توڑ سے حل کر سکتے تھے، جبکہ مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے یہ ان کے وجود اور شناخت کی لڑائی بن چکی تھی۔ یہ فرق وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اور جب انتخابات کے نتائج آئے تو اس فرق نے خود کو بہت واضح طور پر ظاہر کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں جیت لیں۔ یہ کوئی عام جیت نہیں تھی، یہ تو ایک سیاسی سونامی تھا۔ بالکل ایک سونامی تھی۔ اس واضح مینڈیٹ کے بعد شیخ مجیب کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل بہت پر اعتماد اور دو ٹوک تھا۔ ذرائع میں 24 دسمبر 1970 کی ایک پریس کانفرنس کا ذکر ہے جہاں انہوں نے واضح طور پر کہا، اگر عوام کی خواہشات کو پورا نہ کیا گیا تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آؤں گا۔ یعنی وہ اپنی عوامی طاقت کو جانتے تھے۔ وہ اسے جانتے نہیں تھے، وہ اسے پہچان چکے تھے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کروڑوں لوگ ان کے ایک اشارے پر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انتخابات کے نتائج نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایک طرف عوامی لیگ کے پاس حکومت بنانے کا واضح آئینی اور جمہوری حق تھا، اور دوسری طرف مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے روکنے کے لیے پرعزم نظر آ رہی تھی۔ یہیں سے وہ واقعات شروع ہوئے جنہیں ذرائع لاڑکانہ پلان کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ لاڑکانہ پلان کوئی باقاعدہ تحریری منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ پر ہونے والی ان ملاقاتوں کے سلسلے کو دیا گیا نام ہے جن میں یحییٰ خان کے قریبی فوجی جرنیل جیسے جنرل پیرزادہ بھی شریک تھے۔ ان ملاقاتوں کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ عوامی لیگ کو اقتدار کیسے نہ دیا جائے۔ اور وجہ؟ ان کا سب سے بڑا خوف عوامی لیگ کے 6 نکات تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجیب کو قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت استعمال کر کے 6 نکات پر مبنی آئین بنانے کا موقع ملے۔ یہاں رک کر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان 6 نکات میں ایسا کیا تھا جس نے مغربی پاکستان کے سیاسی اور فوجی حلقوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ انہیں روکنے کے لیے اتنے بے چین کیوں تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ان 6 نکات کا خلاصہ یہ تھا کہ مرکز کے پاس صرف دفاع اور خارجہ امور ہوں گے، وہ بھی محدود اختیارات کے ساتھ۔ ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا۔ اچھا۔ اور صوبوں کو اپنی ملیشیا یا پیراملٹری فورس بنانے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ تو ایک طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اختیارات کی تقسیم نہیں تھی، یہ علیحدگی کا ایک آئینی بلو پرنٹ تھا
انہیں لگا کہ اگر یہ 6 نکات منظور ہو گئے تو پاکستان عملی طور پر ایک بہت ہی ڈھیلی کنفیڈریشن بن جائے گا اور مرکز بالکل بے اختیار ہو کر رہ جائے گا۔ اسی پس منظر میں بھٹو صاحب کا وہ مشہور جملہ سامنے آیا جس کا ذکر ان ذرائع میں بھی ہے، ادھر ہم ادھر تم۔ اس کا کیا مطلب تھا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ جملہ صرف ایک سیاسی تجویز نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی تقسیم کا اعلان تھا۔ اس نے پہلی بار یہ خیال عوامی سطح پر پیش کیا کہ پاکستان اب ایک واحد سیاسی اکائی نہیں بلکہ 2 الگ الگ خطے ہیں جن کی تقدیر الگ ہو سکتی ہے۔ بھٹو کی تجویز یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں مجیب حکومت اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی، یعنی 2 وزرائے اعظم۔ 2 وزرائے اعظم؟ جی، بظاہر یہ اقتدار کی تقسیم کا ایک فارمولہ تھا، لیکن مشرقی پاکستان میں اسے اپنے قومی مینڈیٹ کو مسترد کیے جانے کے طور پر دیکھا گیا۔ انہیں یہ پیغام ملا کہ آپ نے پورے پاکستان کے لیے ووٹ جیتے ہیں، لیکن آپ کا اختیار صرف آدھے ملک تک محدود کیا جا رہا ہے۔ تو لاڑکانہ میں یہ طے پایا کہ 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کو روکا جائے، اور پھر 1 مارچ 1971 کو ریڈیو پر وہ اعلان نشر ہوا۔ اس اعلان کے فوری بعد مشرقی پاکستان میں کیا ہوا؟ ذرا اس منظر کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ڈھاکہ میں ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے ریڈیو پر یہ خبر سنی، وہ اسٹیڈیم سے باہر نکل آئے اور سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا۔ یعنی یہ کوئی منظم احتجاج نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک فوری اور شدید عوامی رد عمل تھا۔ لوگوں نے اسے اپنے جمہوری حق پر ڈاکہ سمجھا۔ کرفیو نافذ کیا گیا، لیکن لوگ نہیں رکے۔ حالات تیزی سے حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ اور اس عوامی رد عمل کے جواب میں شیخ مجیب نے کیا قدم اٹھایا؟ شیخ مجیب نے اس عوامی غصے کو ایک سمت دی اور عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں ریاست کی رٹ تقریباً ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی؟ مطلب سرکاری ملازمین نے دفاتر جانا چھوڑ دیا، بینک بند ہو گئے، عدالتوں نے کام کرنا بند کر دیا، پورا سول انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا۔ حکومت صرف فوجی چھاونیوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ صورتحال تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ایک شخص کے حکم پر پورا صوبہ چل رہا تھا۔ ذرا اس بارے میں کیا تفصیلات فراہم کرتے ہیں؟ تفصیلات حیران کن ہیں۔ ان صفحات سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ مجیب کی رہائش گاہ عملاً سیکریٹریٹ بن چکی تھی۔ وہیں سے روزانہ ہدایات جاری ہوتی تھی کہ کون سے دفاتر کھلیں گے، بینک کتنے گھنٹے کام کریں گے، اور ٹیکس حکومتی خزانے میں نہیں بلکہ عوامی لیگ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ وہ تو عملاً حکمران بن گئے تھے۔ بالکل، وہ مشرقی پاکستان کے ڈیفیکٹو حکمران بن چکے تھے۔ 3 مارچ کو انہوں نے ایک بہت بڑے عوامی جلسے میں اپنے مطالبات واضح کر دیے۔ فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے، عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کیا جائے اور حالیہ ہلاکتوں کی تحقیقات ہوں، اور یہ بھی کہا کہ وہ اسمبلی میں شرکت نہیں کریں گے۔ سول نافرمانی تھی، اور دوسری طرف مغربی پاکستان میں فوجی حکومت۔ اس تعطل کو توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مارچ کے وسط میں مذاکرات کی ایک آخری کوشش کی گئی۔ جی، 15 مارچ کو جنرل یحییٰ خان خود ڈھاکہ پہنچے۔ ان کی اور شیخ مجیب کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ بعد میں بھٹو بھی ان مذاکرات میں شامل ہو گئے۔ بظاہر تو دنیا کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ایک سیاسی حل تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا تھا نہیں۔ انہی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ وہ دوسری کہانی کیا تھی؟ کیا یہ مذاکرات واقعی ایک دھوکہ تھے، یا پھر حل تلاش کرنے کی ایک حقیقی کوشش جو ناکام ہو گئی؟ ان مذاکرات کی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان اعتماد کا فقدان کتنا گہرا ہو چکا تھا۔ ایک طرف یحییٰ خان اور ان کے مشیر مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے، اور دوسری طرف مغربی پاکستان سے فوج اور اسلحہ ڈھاکہ پہنچایا جا رہا تھا۔ یعنی فوجی کارروائی کی تیاری ہو رہی تھی۔ بالکل، فوجی کارروائی، جسے بعد میں آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا، اس کی منصوبہ بندی آخری مراحل میں تھی۔ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے تھے۔ یہ ایک دوہرا کھیل تھا۔ کیا ذرائع میں کوئی ایسا خاص واقعہ یا لمحہ درج ہے جو اس دوہرے کھیل کو واضح کرتا ہو؟ ایک بہت ہی واضح مثال موجود ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں
کہ جب مذاکرات آخری مراحل میں تھے اور یہ واضح ہو رہا تھا کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو پائے گا، تو یحییٰ خان کے پرنسپل سٹاف آفیسر جنرل پیرزادہ نے یحییٰ کی موجودگی میں ہی ڈھاکہ میں موجود فوجی کمانڈر جنرل ٹکا خان کو فون کیا۔ اچھا، لیکن انہوں نے براہ راست بات نہیں کی، بلکہ اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ وہ ٹکا خان سے پوچھیں کیا ہماری چیزیں مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ ایک کوڈڈ پیغام تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا فوجی آپریشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا اصل منصوبہ کیا تھا۔ جی بالکل۔ تو پھر ان مذاکرات کا انجام کیا ہوا؟ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خاموشی سے ڈھاکہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اور اسی رات ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اور اس ایک فیصلے نے سیاسی حل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اس نے ایک ایسے المیے کو جنم دیا جس نے نہ صرف ملک کا جغرافیہ بلکہ اس خطے کی تاریخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ صفحات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب جمہوری عمل میں طاقت کے ذریعے مداخلت کی جاتی ہے اور عوام کے واضح مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی سیاسی غلط فہمیوں، باہمی عدم اعتماد اور تکبر کی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ جب سمواد کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور طاقت کو حل سمجھا جاتا ہے تو ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس میں وفاق اور اس کی اکائیوں کے تعلقات کے بارے میں بھی ایک گہرا سبق ہے۔ ذرائع سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرقی پاکستان کے عوام کو یہ شدید احساس تھا کہ ان کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اب ان کے جمہوری حق کے حکمرانی کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ اس بڑے سوال کو بھی جنم دیتا ہے کہ ایک وفاق میں اکائیوں کے حقوق اور اختیارات کا توازن کتنا نازک ہوتا ہے۔ جب کسی ایک بڑی آبادی کو یہ محسوس ہونے لگے کہ نظام ان کے خلاف ہے اور انہیں برابر کا شہری نہیں سمجھا جا رہا تو وہ توازن بگڑ جاتا ہے، اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو پورا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ان ذرائع میں ہم نے واقعات، فیصلوں اور کھوئے ہوئے مواقع کا ایک سلسلہ دیکھا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس پوری کہانی میں کوئی ایک ایسا لمحہ تھا، کسی ایک مرکزی کردار کا کوئی ایک مختلف فیصلہ جو تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا؟ کیا کوئی ایسا راستہ تھا جس پر چل کر اس المیے کو روکا جا سکتا تھا جو بعد میں پیش آیا؟ یہ سوال یہ ذرائع ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے بھنور میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے برِ صغیر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1971 کا بحران اور مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک تاریخی دستاویز کے کچھ حصے ہیں جو اس وقت کی فوجی اور سیاسی صورتحال کو ایک پاکستانی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ اس دستاویز کی روشنی میں اس زنجیر کی کڑیوں کو جوڑنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ ناکامیوں کا وہ کون سا سلسلہ تھا جس کا نتیجہ اتنی بڑی شکست پر نکلا۔ یہ ایک سیاسی غلطی سے شروع ہوا جس نے ایک بغاوت کو بھڑکایا، پھر اسے فوجی طور پر غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور اس نے ایک ایسا خلا پیدا کیا جسے بھرنے کے لیے بھارت پوری طرح تیار بیٹھا تھا۔ آئیے زنجیر کو کڑی بکڑی دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ کہانی صرف میدان جنگ کی نہیں ہے۔ یہ جو تجزیہ ہمارے پاس ہے یہ واضح کرتا ہے کہ اصل جنگ تو بہت پہلے ہی ہاری جا چکی تھی، مذاکرات کی میز پر اور عوام کے دل و دماغ میں۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کیسے ایک سیاسی بحران جب قابو سے باہر ہو جائے تو وہ ایک ایسی فوجی دلدل بن جاتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے پہلی کڑی ٹوٹی، سیاسی بحران۔ دستاویزات کے مطابق سب کچھ شیخ مجیب الرحمن اور یحییٰ خان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر آ کر ٹھہر گیا، لیکن 25 مارچ 1971 کو جو فوجی آپریشن شروع ہوا اسے ایک عام آپریشن کہنا شاید ٹھیک نہ ہو۔ اس ایک قدم نے جیسے پورے کھیل کو ہی پلٹ کر رکھ دیا ہے نا؟ بالکل، وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ کہہ سکتے ہیں۔
जब आप सियासी मसाइल को ताकत से हल करने की कोशिश करते हैं तो आप मुज़ाकरात के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर देते हैं। सही। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा नतीजा ये नहीं था कि कुछ इलाके क्लियर करवा लिए गए, बल्कि ये था कि आपने अपनी ही आबादी को अपना दुश्मन बना लिया। दस्तावेज़ात बताती हैं कि बहुत से बंगाली फौजी और अफसरान जो कल तक पाकिस्तानी फौज का हिस्सा थे, इस ऑपरेशन के बाद हथियार उठाकर मुजाहिमतकारों से जा मिले। अच्छा। इसने मुक्ति बहानी के लिए हिमायत का एक समंदर पैदा कर दिया। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या 25 मार्च के बाद कोई सियासी हल बचा भी था, या इस एक फौजी फैसले ने वापसी के तमाम रास्ते खत्म कर दिए थे? और इसी हिमायत के समंदर से मुक्ति बाहिनी जैसी गुरिल्ला फोर्स ने जन्म लिया। ये कोई आम बागी गुरोह नहीं था, जैसा कि दस्तावेजात में बताया गया है। नहीं। उन्हें भारत में बाकायदा तरबियत दी गई। उनकी तादाद तकरीबन 80,000 तक पहुंच गई और उनका लड़ने का तरीका रिवायती फौज से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल मुख्तलिफ। वो पुल उड़ा रहे थे, बिजली की लाइनें काट रहे थे, मुवासलाती निज़ाम को तबाह कर रहे थे ताकि पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइन और नकलो हरकत को मफलूज कर दें। सही। उन्हें मकामी जोग्राफिया पर मुकम्मल अबूर था और आबादी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। दस्तावेज़ में उनके लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल इस्तेमाल हुई है, पानी में मछली। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब वो अवाम में ऐसे घुल मिल जाते थे कि उन्हें पहचानना ही नामुमकिन था। दिन में वो आम किसान या दुकानदार होते और रात को फौजी काफिलों पर हमला कर रहे होते। और ये मछली और पानी वाली बात, ये गोरिल्ला जंग की पूरी नफ्सियात को समझा देती है। रिवायती जंग में आपको अपना दुश्मन नजर आता है, वो एक यूनिफॉर्म में होता है। यहाँ दुश्मन कोई भी हो सकता था। उसने पाकिस्तानी फौजियों पर एक शदीद नफ्सियाती दबाव डाला। इस दस्तावेज में एक जगह एक पाकिस्तानी अफसर का जिक्र है जो कहता है, हम भूतों से लड़ रहे थे, जंगल हमसे लड़ रहा था, दरिया हमसे लड़ रहे थे और लोग हमसे लड़ रहे थे। ये तो बहुत गहरी बात है। ये एक जुमला उस वक्त की पूरी सूरत हाल को बयान कर देता है। तो इसका मतलब है कि फौज नफ्सियाती तौर पर इस जंग के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसके उसूल ही उनकी समझ से बाहर थे। बिल्कुल, उनकी समझ से बाहर थे। वो एक रवायती जंग के लिए तरबियत याफ्ता थे, टैंकों और तोपों की जंग के लिए। सही। उन्हें एक गैर रवायती, एक इनविजिबल दुश्मन का सामना था जिसने उनके हौसले पस्त कर दिए। हर तरफ बेयकीनी और खौफ का माहौल था। ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, ये आसाब की जंग भी थी, जिसे मुक्ति बाहिनी बहुत मुअस्सर तरीके से लड़ रही थी। अच्छा, तो एक तरफ ये नफ्सियाती दबाव था और दूसरी तरफ जमीनी हकीकतें भी कुछ कम मुश्किल नहीं थीं। चलें जरा उन चैलेंजेस पर बात करते हैं। जरूर। मशरकी पाकिस्तान का जोग्राफिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दरियाओं, नदी नालों और घने जंगलात का जाल बिछा हुआ था, और फिर मॉनसून की बारिशें। आप तसव्वुर करें कि टैंकों और भारी तोपखाने को कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से ले जाने की कोशिश की जा रही है। नामुमकिन था तकरीबन। और फिर वसाइल की कमी का भी जिक्र है। फौज की तादाद इतनी नहीं थी कि वो पूरे सूबे को कंट्रोल कर सकें। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो फौजी हिकमत अमली है जिसका जिक्र इन दस्तावेजात में बार बार आता है। किलाबंदी वाली? जी, ये किलाबंदी या फोर्ट्रेस डिफेंस का मंसूबा। अब ये सुनने में ही अजीब लगता है। आपका दुश्मन हर जगह मौजूद है और आपका मंसूबा ये है कि आप खुद को कुछ किलों में बंद कर लें। इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक क्लासिक गलती है। ये रिवायती फौजी सोच का नतीजा है। हाई कमांड का ख्याल था कि अगर हम बड़े शहरों, छावनियों और मुवासलाती मराकज़ पर अपना कंट्रोल रखेंगे तो हम सूबे को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा। कागज पर यह मंसूबा शायद ठीक भी लगता हो, लेकिन गुरिल्ला जंग में ताकत का मरकज शहर या छावनियां नहीं होती, ताकत का मरकज अवाम होते हैं। सही। इस हिकमत अमली का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी फौज ने खुद ही पूरा देहाती इलाका, यानी 90% से ज्यादा इलाका मुक्ति बाहिनी के हवाले कर दिया। क्या मतलब? फौज ने खुद को शहरों में कैद कर लिया और देहाती इलाकों को दुश्मन के लिए खुला छोड़ दिया? बिल्कुल। ये ऐसा ही है जैसे सैलाब को रोकने के लिए आप दर्जन भर जगहों पर रेत की चंद बोरियां रख दें, पानी तो उनके इर्द गिर्द से आराम से गुजर जाएगा। वाह। फौज ने नक्शे पर मौजूद चंद नुक्तों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उन नुक्तों के दरमियान की पूरी जगह मुक्ति बाहिनी और बाद में भारतीय फौज के कंट्रोल में थी।
تو وہ آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ مکتی باہنی دیہی علاقوں میں آزادانہ گھومتی، لوگوں کو بھرتی کرتی، تربیت دیتی، حملوں کی منصوبہ بندی کرتی، اور پاکستانی فوج اپنی چھاونیوں میں محصور ہو کر ان حملوں کا انتظار کرتی رہتی۔ اوہ، اس ایک حکمت عملی نے پہل کرنے کی صلاحیت یعنی اسٹریٹجک انیشیٹو پوری طرح فوج کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو پاکستانی فوج اپنی ہی حکمت عملی کی وجہ سے شہروں میں محصور ہیں، دیہی علاقوں میں ایک خلا پیدا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اس خلا کو بھرنے کے لیے کوئی تو آگے آتا۔ بھارت دستاویزات میں بھارت کے کردار کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے نہ صرف مکتی باہنی کو اپنے کیمپوں میں تربیت دی اور انہیں ہتھیار دیے، بلکہ اپنی باقاعدہ فوج کو بھی سرحدوں پر جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک چیز جس پر یہ تجزیہ بہت زور دیتا ہے وہ ہے بھارتی بحریہ کا کردار، خاص طور پر ایک بحری جہاز کا۔ INS وکرانت۔ جی، یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا، یہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز تھا۔ INS وکرانت خلیج بنگال میں کھڑا ایک تیرتا ہوا ایئر بیس۔ اور اس ایک جہاز نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اس نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان آنے والے سمندری راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ مکمل طور پر؟ جی، کوئی فوجی کمک نہیں، کوئی رسد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس ایک اسٹریٹجک اقدام نے مشرقی پاکستان کو ایک جزیرے میں تبدیل کر دیا جو چاروں طرف سے دشمن میں گھرا ہوا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کھیل اسی وقت ختم ہو چکا تھا۔ نومبر 1971 میں بھارت کا باقاعدہ حملہ تو محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ تو پھر نومبر میں جب باقاعدہ حملہ ہوا تو پاکستانی فوج کو ایک ہی وقت میں 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، اندر مکتی باہنی کی گوریلا کارروائیاں اور باہر سے بھارتی فوج کا بھرپور حملہ۔ یہ تو ایک ناممکن صورتحال لگتی ہے۔ یہ ایک ناممکن صورتحال ہی تھی۔ بھارتی مداخلت نے اس تنازع کی نوعیت کو پوری طرح بدل دیا۔ اب یہ خانہ جنگی نہیں رہی تھی، اب یہ 2 ملکوں کے درمیان ایک مکمل جنگ تھی۔ بھارتی فوج کے پاس عددی برتری بھی تھی اور فضائی برتری بھی۔ وہ کئی سمتوں سے داخل ہوئے اور تیزی سے ڈھاکہ کی طرف بڑھے۔ دستاویزات میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈھاکہ مکمل طور پر گھر چکا تھا۔ جنرل نیازی کے پاس جو فوج تھی وہ مہینوں کی گوریلا جنگ سے تھک چکی تھی، ان کے وسائل ختم ہو رہے تھے اور مغربی پاکستان سے مدد کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان حالات میں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ دستاویزات اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ان دستاویزات کے مطابق یہ ناگزیر تھا۔ مزید لڑنے کا مطلب صرف مزید خون ریزی اور تباہی ہوتا، جبکہ جنگ کا نتیجہ بالکل واضح تھا۔ تو یہ ایک فوجی حقیقت تھی؟ جی، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس وقت کی فوجی حقیقت کے سامنے جنرل نیازی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ تو جب ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست صرف ایک دن یا ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ناکامیوں کے ایک پورے سلسلے کا انجام تھا۔ بالکل۔ اس کی شروعات ایک گہرے سیاسی بحران سے ہوئی جسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس بحران نے ایک انتہائی مؤثر گوریلا تحریک کو جنم دیا جسے مقامی حمایت بھی حاصل تھی اور بیرونی مدد بھی۔ اس گوریلا جنگ سے نمٹنے کے لیے فوجی حکمت عملی بنیادی طور پر ناقص تھیں اور فوج جغرافیائی اور وسائل کی مشکلات میں گھری ہوئی تھیں۔ اور آخر میں بھارت کی بھرپور فوجی مداخلت نے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ صحیح۔ ہر عنصر نے دوسرے کو مزید مضبوط کیا اور حالاتوں کو شکست کی طرف دھکیلتا چلا گیا۔ بالکل۔ اور اس تجزیے کی روشنی میں یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس میں 1971 کے واقعات کو ایک پرفیکٹ سٹارم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں سارے منفی عوامل ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر بھی ہٹا دیا جائے تو کیا نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر شروع میں ہی کوئی سیاسی سمجھوتا ہو جاتا، یا اگر مکتی بانی اتنی منظم نہ ہوتی، یا اگر بھارت براہ راست فوجی مداخلت نہ کرتا، کیا تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کر سکتا تھا، یا یہ المیہ اس سیاسی بحران کے آغاز سے ہی ناگزیر ہو چکا؟ ایسے کے بکس یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
ضرور کر لیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے طوفان کا جائزہ لے رہے ہیں جو صرف چند ہفتوں میں ایک ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا۔ جی۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ مارچ 1971 کے ان دنوں کی کہانی سناتے ہیں جب ڈھاکہ میں مذاکرات کی میز تو سجی تھی لیکن پس پردہ فوجی بوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیسے صرف 3 ہفتوں کی ناکام بات چیت نے 25 سال پرانے ملک کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 50 سال پہلے تھا، کیونکہ یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے۔ یہ اقتدار کی نفسیات، گہرے عدم اعتماد اور ان فیصلوں کی کہانی ہے جو چند افراد نے بند کمروں میں کیے اور جن کے نتیجے کروڑوں لوگوں نے بھگتے۔ صحیح۔ ہم ذرائع کی مدد سے جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمن اور ذوالفقار علی بھٹو کے اس پیچیدہ ٹرائنگل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے ٹوٹنے کی قیمت ملک کے ٹوٹنے کی صورت میں ادا کی گئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے سے۔ ماحول میں شدید تناؤ ہے۔ صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے، اور مشرقی پاکستان میں تو جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ جی۔ جو بات مجھے ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا تھا۔ یعنی ایک طرف مذاکرات کی باتیں اور دوسری طرف فوج کے اندر ایک بالکل مختلف کھچڑی پک رہی تھی۔ بالکل۔ دیکھیں، اجلاس کا التوا وہ چنگاری تھی جس نے آگ بھڑکائی۔ بنگالی عوام کے لیے یہ صرف ایک تاریخ کا آگے بڑھنا نہیں تھا، یہ ان کے جمہوری مینڈیٹ کی توہین تھی۔ انہوں نے واضح اکثریت سے الیکشن جیتا تھا۔ جی ہاں، بالکل، اور اب انہیں اقتدار منتقل کرنے کی بجائے تاخیر کا سامنا تھا۔ اسی دوران فوجی قیادت، خاص طور پر صدر یحییٰ، ایک مخمصے میں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ شیخ مجیب پر دباؤ ڈال کر انہیں کسی درمیانی راستے پر لے آئیں گے۔ اور اسی دباؤ اور کھچاؤ کے بیچ میں ایک اہم کردار سامنے آتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، جو اس وقت مشرقی پاکستان میں فوج کے کمانڈر تھے۔ جی۔ ذرائع کے مطابق وہ اس مسئلے کے فوجی حل کے سخت خلاف تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے سیاسی طور پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ان کا کردار انتہائی کلیدی ہے۔ جنرل یعقوب صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، وہ زمینی حقیقت کو سمجھ رہے تھے۔ صحیح۔ ان دستاویزات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے صدر یحییٰ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو نتائج تباہ کن ہوں گے، اور وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، چاہے انہیں استعفیٰ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ مطلب فوج جیسے ایک انتہائی منضبط ادارے کے اندر پالیسی پر اتنا بڑا اختلاف؟ جی، یہ ایک بہت بڑے اور گہرے اختلاف کا کھلا اشارہ تھا۔ تو ایک طرف ایک جنرل ہے جو کہہ رہا ہے کہ طاقت کا استعمال مت کرو، اور دوسری طرف مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ پہنچ جاتے ہیں، جس سے یہ شطرنج کی بازی اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ذرائع اس میٹنگ کی کیا تصویر پیش کرتے ہیں جہاں یحییٰ، بھٹو اور دیگر سینئر جرنیل موجود تھے؟ کیا بھٹو واقعی کوئی درمیانی راستہ تلاش کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ کھیل تھا۔ ایک طرف وہ یحییٰ کو دکھا رہے تھے کہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں، کہ وہ مجیب سے خود بات کریں گے۔ اچھا۔ لیکن ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ان کا اصل پیغام یہ تھا کہ اقتدار کی تقسیم صرف ان کی شرائط پر ہو سکتی ہے۔ مطلب 6 نکات پر کوئی سمجھوتا نہیں؟ جی، وہ عوامی لیگ کے 6 نکات پر مبنی مکمل صوبائی خود مختاری کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے یحییٰ کو یہ تاثر دیا کہ اگر مجیب نہیں جھکتے تو فوجی ایکشن ہی واحد آپشن ہے۔ اوہ! تو وہ ایک ہی وقت میں امن کے سفیر بھی بن رہے تھے اور سخت گیر موقف کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ یعنی یہ کلاسک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال تھی، لیکن یہاں دونوں کردار ایک ہی شخص نبھا رہا تھا۔ بالکل۔ اس سے تو یحییٰ خان پر دباؤ اور بڑھ گیا ہوگا کہ اگر بھٹو جیسے بڑے سیاسی رہنما بھی سخت کارروائی کا اشارہ دے رہے ہیں تو شاید یہی صحیح راستہ ہے۔ یقیناً یحییٰ خان اور ان کے جرنیل خود کو 2 سیاسی دیواروں کے بیچ میں پسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف مجیب تھے جو اپنے مینڈیٹ سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل، اور دوسری طرف بھٹو تھے جو اقتدار میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ اس سیاسی تعطل نے فوجی قیادت کے اندر ان آوازوں کو تقویت دی جو کہہ رہی تھیں کہ سیاستدانوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو مذاکرات کی میز پر تو شطرنج کی بازی چل رہی تھی، لیکن اصل فیصلہ تو کہیں اور ہونا تھا،
اور ذرائع کے مطابق وہ فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب صدر یحییٰ نے ایک فون کال کی۔ جی یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ جی، جب سیاسی بات چیت کے تمام دروازے بند ہوتے نظر آئے تو یحییٰ خان نے جنرل یعقوب کو فوجی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے انکار کر دیا؟ جیسا کہ وہ پہلے ہی خبردار کر چکے تھے، جنرل یعقوب نے اس حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی صدر کے ساتھ آخری فون کال انتہائی تلخ تھی، جس کا اختتام یحییٰ خان کے ان الفاظ پر ہوا کہ تمہارا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ ایک سینئر کمانڈر کا بحران کے عروج پر استعفیٰ دینا یہ صرف ایک خبر نہیں تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ فوج کے اندر بھی دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ بالکل، یہ ایک زلزلے کے مترادف تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مسئلہ اتنا سنگین ہو چکا تھا کہ ایک انتہائی منضبط ادارے کا سب سے بڑا مقامی کمانڈر آرڈر ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ تو یہ وہ لمحہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیاسی بحران فوج کے اپنے داخلی بحران میں بدلنے لگا تھا۔ یعقوب خان کا استعفیٰ اس بات کا اعلان تھا کہ ریاست کی طاقت کا جائز استعمال اب خود ریاست کے اندر متنازع ہو چکا ہے۔ تو جب احتیاط کی آواز خاموش کر دی گئی تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو لایا گیا۔ ان کی شہرت ایک سخت گیر فوجی کی تھی۔ اس تقرری نے کیا پیغام دیا؟ اس نے ایک بالکل واضح اور غیر مبہم پیغام دیا۔ بات چیت کا وقت ختم، اب ایکشن کا وقت ہے۔ جنرل ٹکا خان کو بچر آف بلوچستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور ان کی تقرری کا مطلب تھا کہ اب مسئلے کو سیاسی نرمی سے نہیں بلکہ فوجی سختی سے حل کیا جائے گا۔ اس ایک فیصلے نے مشرقی پاکستان کے عواموں کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ساتھ اب کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جی ہاں، اور اسی کے ساتھ ہی آپریشن سرچ لائٹ کے منصوبے کو حتمی شکل دی گئی۔ جب ہم اس منصوبے کی تفصیلات دیکھتے ہیں جو میجر جنرل خادم حسین راجہ اور میجر جنرل راؤ فرمان علی نے تیار کیا تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع نظر آتا ہے۔ جی، یہ صرف کچھ گرفتاریاں کرنے کا منصوبہ نہیں تھا، اس کے کئی حصے تھے۔ پہلا، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے بنگالی سپاہیوں کو غیر مسلح کرنا۔ اچھا۔ دوسرا، شیخ مجیب سمیت عوامی لیگ کی تمام مرکزی اور صوبائی قیادت کو حراست میں لینا۔ تیسرا، کمیونیکیشن کے تمام ذرائع جیسے ٹیلی فون ایکسچینج، ریڈیو، ٹی وی سٹیشنز پر قبضہ کرنا تاکہ مزاحمت کو منظم ہونے سے روکا جا سکے۔ اور اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اسے مزاحمت کا گڑھ سمجھا جا رہا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ اس منصوبے کے پیچھے چھپی سوچ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ منصوبہ سازوں کو یقین تھا کہ یہ آپریشن صرف چند گھنٹوں یا دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ کیا یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ یہ اس بحران کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ صرف قیادت کا مسئلہ ہے۔ مجیب کو گرفتار کرو، عوامی لیگ کے رہنماؤں کو پکڑو اور عوام خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک پوری قوم کے سیاسی اور ثقافتی جذبات کی گہرائی کو بالکل غلط سمجھا۔ بالکل غلط سمجھا۔ وہ ایک عوامی تحریک کو چند شرپسندوں کی کارروائی سمجھ رہے تھے، اور یہی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اور جن بنگالی یونٹس کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ تھا وہ کوئی عام یونٹس نہیں تھیں، یہ پاکستان آرمی کا ہی حصہ تھیں، لیکن ان میں زیادہ تر بنگالی سپاہی اور افسران تھے جن کی وفاداریاں اب شک کی زد میں تھیں۔ جی، انہیں غیر مسلح کرنے کی کوشش خود ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ بہت بڑا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ اپنے ہی جسم کے ایک حصے پر حملہ کر رہے ہوں۔ ان یونٹس نے فوری طور پر بغاوت کر دی اور وہ منظم مزاحمت کا مرکز بن گئی، جسے بعد میں مکتی باہنی کے نام سے جانا گیا۔ اچھا، تو جس اقدام کا مقصد مزاحمت کو روکنا تھا اسی نے ایک تربیت یافتہ اور مسلح مزاحمت کو جنم دے دیا۔ تو اب منصوبہ تیار ہے، نیا کمانڈر تعینات ہو چکا ہے اور تاریخ 25 مارچ کی رات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپریشن کا وقت اور تفصیلات انتہائی خفیہ رکھی گئیں۔ جی، یہاں تک کہ بھٹو جو ڈھاکہ کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں تھے انہیں بھی بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ ایک بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ درج ہے۔ بھٹو بے چینی سے جنرل حمید سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہونے کیا والا ہے، اور جنرل کا جواب، آج شام یہ ملک متحد رہے گا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کے دو مطلب تھے۔
ایک یہ کہ ہم ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور دوسرا پوشیدہ مطلب یہ تھا کہ ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، چاہے اس کی قیمت خون سے کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ ان چند الفاظ میں پورے آپریشن کی روح بیان کر دی گئی تھی۔ اور پھر 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو آپریشن شروع ہو گیا۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ٹینک اور فوجی دستے نکل آئے۔ جی، ذرائع اس رات کی ہولناکی بیان کرتے ہیں۔ پہلے اہداف میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال، راجہ باغ پولیس لائنز اور بنگالی فوجیوں کی بیرکیں شامل تھیں۔ فوری اور شدید تھی۔ یہ کوئی یک طرفہ کارروائی نہیں تھی۔ بنگالی پولیس اہلکاروں، فوجی یونٹس اور طلباء نے جس طرح کی مزاحمت کی، اس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو نہیں تھا۔ تو اس رات ڈھاکہ کے سڑکوں پر جو خون ریزی ہوئی، اس نے مصالحت کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے پورے مشرقی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی رات ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ فوجی کمانڈوز نے شیخ مجیب الرحمان کو ان کی دھان منڈی میں واقع رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ جی ہاں۔ فوجی قیادت کو لگا کہ انہوں نے سانپ کا سر کچل دیا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ حقیقت میں وہ بہت دیر کر چکے تھے۔ مجیب کی گرفتاری سے چند لمحے پہلے ہی عوامی لیگ کی قیادت ایک خفیہ ریڈیو ٹرانسمیٹر سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اچھا۔ یہ اعلان چٹاگونگ سے نشر ہوا، جسے بعد میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے ایک بنگالی میجر ضیاء الرحمان نے بھی پڑھ کر سنایا۔ تو جس لیڈر کو وہ تحریک کا مرکز سمجھ کر گرفتار کر رہے تھے، اس کی عدم موجودگی میں آزادی کا نعرہ پورے ملک میں پھیل چکا تھا۔ یعنی جس گرفتاری کو مسئلے کا حل سمجھا جا رہا تھا، وہ دراصل مزاحمت کے لیے ایک بہت بڑی علامت بن گئی۔ بالکل۔ شیخ مجیب کی گرفتاری نے انہیں ایک سیاستدان سے بڑھ کر ایک قومی ہیرو اور ایک شہید کی حیثیت دے دی۔ ان کی تصویر آزادی کی جنگ کا پوسٹر بن گئی۔ صحیح۔ فوجی کریک ڈاؤن اور ان کی گرفتاری کی خبر نے پوری بنگالی آبادی کو غصے اور مزاحمت کے لیے اس طرح متحد کر دیا جو شاید اس کے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ اس ایک رات کے واقعات نے ایک سیاسی بحران کو ایک خونی خانہ جنگی میں بدل دیا، جس کا انجام پاکستان کے ٹوٹنے پر ہوا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کا خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ سیاسی قیادت کی ناکامی، باہمی عدم اعتماد کی انتہا اور آخرکار طاقت کے استعمال کے فیصلے نے ملک کو ایک ایسے المناک انجام کی طرف دھکیل دیا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ جی، مذاکرات کی میز سے فوجی آپریشن کے آغاز تک کا سفر صرف چند ہفتوں میں طے ہوا، لیکن اس کے جو گہرے زخم لگے، ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعات ہمیں تاریخ کا ایک اہم اور تکلیف دہ سبق سکھاتے ہیں کہ جب پیچیدہ سیاسی اور قومی شناخت کے مسائل کو خالصتاً فوجی طاقت اور انتظامی ہتھ کنڈوں سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کا مطالعہ انتہائی غیر جانبداری اور کھلے ذہن سے کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا تاریخ کے اس سفر میں کوئی ایک ایسا لمحہ تھا، کوئی ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جب مختلف فیصلوں سے اس المیے کو ٹالا جا سکتا تھا؟ جی، اور اگر ہاں تو وہ فیصلہ کن موڑ کب اور کہاں تھا؟ کیا وہ 3 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ تھا، بھٹو اور مجیب کی بات چیت کی ناکامی تھی، یا پھر جنرل یعقوب کے استعفے کو قبول کر کے فوجی کارروائی کا حکم دینا؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ سیک بکس یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آپ ہماری اس طرح کی معلوماتی گفتگو کا حصہ بنتے رہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ ورق کو پلٹنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے مارچ 1971 کی اور مشرقی پاکستان میں پیش آنے والے واقعات کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ایک کتاب کے چند ابواب ہیں جو اس پوری خانہ جنگی کو ایک فوجی افسر کے نقطۂ نظر سے بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم صرف واقعات کو دہرائیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت فوجی منصوبہ بندی اصل میں تھی کیا، ڈھاکہ کے زمینی حقائق کیا تھے، اور وہ کون سا فیصلہ کن موڑ تھا جب کنٹرول بحال کرنے کا مشن ایک ایسی جنگ میں بدل گیا جسے جیتا ہی نہیں جا سکتا تھا۔
جی، اور یہی سوال اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ ان ذرائع سے ہمیں فوجی قیادت کی سوچ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے فیصلوں کے پیچھے عوامل کیا تھے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کاغذ پر جو منصوبے بنے تھے وہ جب حقیقت کی دنیا سے ٹکرائے تو نتیجہ کیا نکلا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 25 مارچ 1971 کی شام سے۔ کتاب میں ایک بہت ہی ڈرامائی منظر کشی کی گئی ہے۔ جنرل ٹکا خان کے دفتر میں خاموشی ہے اور وہاں جنرل راؤ فرمان علی سمیت دوسرے سینئر آفیسران موجود ہیں۔ اور پھر جنرل ٹکا خان ایک مختصر سا جملہ کہتے ہیں جو شاید تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔ فرمان، آج رات ان سے نمٹ لو۔ یہ الفاظ سننے میں جتنے سادہ ہیں، ان کے پیچھے کی گہرائی شاید اتنی ہی زیادہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا حکم تھا جس کی کوئی تحریری شکل نہیں تھی۔ نمٹ لو ایک بہت ہی مبہم اصطلاح ہے۔ جی، اس کا مطلب گرفتاریاں بھی ہو سکتا تھا اور طاقت کا بھرپور استعمال بھی۔ اور مصنف کے مطابق شاید یہ ابہام تھا جس نے زمین پر موجود کمانڈروں کو اپنے اپنے انداز میں کارروائی کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ اچھا، اس آپریشن، جسے آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا، اس کے 2 بنیادی مقاصد واضح کیے گئے تھے۔ کیا مقاصد تھے وہ؟ پہلا تو یہ تھا کہ بنگالی فوجی یونٹوں، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کو غیر مسلح کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، عوامی لیگ کی پوری قیادت کو گرفتار کر کے ان کی مزاحمتی تحریک کا سر کچل دیا جائے۔ تو کتاب میں اس رات کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ایک طرف تو افسران رات 1 بجے کا انتظار کر رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جسے ایچ آور کہا گیا۔ جی، ایچ آور، یہ فوجی اصطلاح میں اس مخصوص وقت کو کہتے ہیں جب آپریشن شروع کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی وہ لمحہ جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بالکل، بظاہر ایک پرسکون لمحہ، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑے طوفان کی تیاری تھی۔ اور پھر جیسے ہی ایچ آور آتا ہے، ڈھاکہ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ رات کے اندھیرے کو مشین گنوں، موٹروں اور ٹریسر راؤنڈز کی آواز اور روشنی نے چیر کر رکھ دیا۔ شہر پر کرفیو نافذ تھا اور سڑکوں پر صرف فوجی گاڑیاں تھیں اور موت کا سناٹا۔ کتاب میں بریگیڈیئر ارباب کی کارروائی کا خاص ذکر ہے، جنہیں راجہ باغ پولیس لائنز پر قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جی، اور وہاں انہیں توقع سے کئی زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی قیادت کا جو ابتدائی اندازہ تھا وہ شاید غلط تھا۔ صحیح۔ وہ اسے ایک محدود پولیس ایکشن سمجھ رہے تھے، لیکن یہ ایک مکمل بغاوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جی، پولیس لائنز، ڈھاکہ یونیورسٹی، عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھر، یہ سب اہم اہداف تھے۔ یعنی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ہی رات میں سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ جی، حکمت عملی یہی تھی کہ مزاحمت کے تمام مراکز کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے، جی، تاکہ اگلے دن جب سورج نکلے تو ڈھاکہ پر مکمل فوجی کنٹرول ہو۔ اسی افراتفری کے بیچ کتاب ایک میجر بلال کا واقعہ بیان کرتی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ انہیں رات کے اندھیرے میں اپنی یونٹ سے چھاؤنی واپس جانا تھا اور وہ گولیوں کی بوچھاڑ کے بیچ سے گزر کر وہاں پہنچے۔ اچھا، یہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس رات کے خوف اور بے یقینی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے جو صرف عام شہریوں پر ہی نہیں بلکہ خود فوجیوں پر بھی طاری تھی۔ یہاں نفسیاتی پہلو بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ذرائع سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوجیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ملک کی سالمیت بچانے کے ایک مقدس مشن پر ہے۔ یہ بیانیہ ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ضروری تھا، لیکن دوسری طرف جب آپ اپنے ہی ہم وطنوں پر گولی چلا رہے ہوں تو اس کا ذہنی دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ صحیح۔ رات کا اندھیرا، ایک نامعلوم دشمن اور ہر طرف سے آتی گولیوں کی آوازیں، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں خوف اور بہادری کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اور اہداف کی بات کریں تو ایک طرف ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروفیسروں کو نشانہ بنایا گیا جو مزاحمت کا ایک دانشورانہ مرکز سمجھی جاتی تھی، تو دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کا منظر ہے، اور یہ بہت حیران کن ہے۔ جی، یہ بہت ہی متضاد منظر ہے۔ شہر میں ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں اور عوامی لیگ کا سربراہ اتنے سکون سے گرفتاری دے رہا ہے۔ جب فوجی دستہ ان کے گھر پہنچا تو میجر بلال میں دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ مجیب میں خود دروازہ کھولا اور بغیر کسی مزاحمت کے کہا، میں تیار ہوں۔ یہی تو اس آپریشن کا سب سے متضاد پہلو ہے۔ ایک طرف اتنی شدید لڑائی اور خون ریزی اور دوسری طرف مرکزی سیاسی ہدف کی اتنی پرامن گرفتاری۔ تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن کی اصل ترجیح کیا تھی؟
کتاب کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ فوجی قیادت کا خیال تھا کہ اگر شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا تو پوری تحریک دم توڑ دے گی۔ بالکل، ان کا اندازہ تھا کہ یہ ایک سر کے بغیر ایک دھڑ کی مانند ہے، لہٰذا ان کی گرفتاری اولین ترجیح تھی، جبکہ باقی شہر میں طاقت کا مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ خوف و ہراس پھیلا کر بغاوت کو مکمل طور پر کچل دیا جائے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جی نہیں، جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کیا، یہ اندازہ بھیانک حد تک غلط تھا۔ تو آپریشن سرچ لائٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، ڈھاکہ پر بظاہر کنٹرول حاصل کر لیا گیا، لیکن اس سے بغاوت دبی نہیں، معاملہ الٹا ہو گیا۔ آگ بجھنے کے بجائے مزید پھیل گئی۔ بالکل، اور شاید اسی احساس نے فوجی قیادت میں ایک بڑی تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ اچھا۔ اپریل کے شروع تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ آپریشن سرچ لائٹ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بغاوت ڈھاکہ سے نکل کر پورے مشرقی پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ اور عالمی سطح پر بھی بہت تنقید ہو رہی تھی۔ جی، عالمی میڈیا میں ان واقعات کی شدید مذمت ہو رہی تھی، اور جنرل ٹکا خان، جنہیں بنگال کا کسائی تک کہا جانے لگا تھا، ایک متنازع شخصیت بن چکے تھے۔ ایسے میں فوجی کمان میں ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت تھی، ایک ایسا چہرہ جو فوجیوں کو متحرک کر سکے اور شاید دنیا کو ایک مختلف پیغام دے سکے۔ اور یہاں 7 اپریل کو لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی کی آمد ہوتی ہے۔ کتاب میں ان کی شخصیت کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک روایتی، نڈر اور جارحانہ فوجی کمانڈر کا ہے۔ جی، وہ جنگی ہیرو کے طور پر مشہور تھے۔ تو کیا ان کا انتخاب اس بات کا اشارہ تھا کہ اب حکمت عملی مزید سخت ہونے والی ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا تھا۔ جنرل نیازی نے آتے ہی صورتحال کا جائزہ لیا اور جنرل راؤ فرمان علی اور جنرل خادم حسین راجہ سے بریفنگ لی۔ کتاب کے مطابق انہوں نے فوراً یہ تسلیم کر لیا کہ بغاوت کی جڑیں توقع سے کہیں زیادہ گہری ہیں، اور فوج کی تعداد ناکافی ہے۔ جی، اور فوج کی موجودہ نفری اس پر قابو پانے کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے مزید فوجی دستوں کا مطالبہ کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس مسئلے کو ایک مکمل جنگ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل نیازی نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ پہلے بڑے شہروں اور کمیونیکیشن لائنز پر کنٹرول مکمل کیا جائے اور پھر دیہی علاقوں کی طرف بڑھا جائے، صحیح۔ تاکہ باغیوں یعنی مکتی بہانی کو کمک اور پناہ گاہوں سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اپنی تقاریر میں وہ ایک طرف طاقت کے بھرپور استعمال کی بات کرتے تھے اور دوسری طرف مقامی آبادی کے دل و دماغ جیتنے کا بھی ذکر کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن تھیں؟ یہی اس پوری مہم کا بنیادی مخمصہ تھا۔ یہ کلاسک انسداد بغاوت حکمت عملی ہے، جسے آئرن فسٹ ان اے ویلویٹ گلو، یعنی مخملی دستانے میں لوہے کا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ خیال یہ تھا کہ باغیوں کے خلاف سختی کی جائے اور عام عوام کے ساتھ نرمی برتی جائے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جیسا کہ مصنف واضح کرتا ہے، نفرت کی خلیج اتنی گہری ہو چکی تھی کہ عوام اور باغیوں میں فرق کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یعنی ہر بنگالی شہری کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ بالکل، اور ہر فوجی کارروائی عوام کو مزید دور کر رہی تھی۔ دل جیتنے کی بات محض ایک نعرہ بن کر رہ گئی تھی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی یہ ایسا تھا جیسے ایک ہتھوڑے کو ہٹا کر ایک سرجن کو لانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن زخم اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ سرجری ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے، اور یہ زخم صرف ڈھاکہ تک محدود نہیں تھا۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آگ چٹاگانگ، سلہٹ، کومیلا اور دوسرے شہروں میں بھی پھیل چکی تھی۔ ہر جگہ بغاوت ہو رہی تھی۔ جی، ہر جگہ بنگالی فوجی یونٹیں بغاوت کر رہی تھیں اور مقامی آبادی کے ساتھ مل کر مزاحمت کر رہی تھیں۔ یہاں مشرقی پاکستان کے جغرافیے کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، خاص طور پر دریاؤں کا جی بالکل۔ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مشرقی پاکستان میں جس کا دریاؤں پر کنٹرول تھا، اسی کا ملک پر کنٹرول تھا۔ صحیح۔ یہ دریا مکتی باہنی کے لیے سپلائی لائنز اور چھپنے کے راستے فراہم کرتے تھے۔ اسی لیے پاک بحریہ کی ایک خصوصی ٹاسک فورس بنائی گئی۔ کس مقصد کے لیے؟ اس کا مقصد تھا بندرگاہوں، خاص طور پر چٹاگانگ اور کھلنا کو محفوظ بنانا اور دریائی راستوں کو باغیوں سے صاف کرنا تھا۔ لیکن یہ ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ مکتی باہنی گوریلا جنگ کی ماہر تھی اور وہ ان آبی راستوں سے واقف تھے جیسا کہ کوئی اور نہیں۔
تو ایک طرف اندرونی بغاوت شدت اختیار کر رہی تھی اور دوسری طرف سرحد پار سے ایک نیا اور زیادہ بڑا خطرہ ابھر رہا تھا۔ جی، کتاب کے آخری ابواب میں بھارتی مداخلت کا ذکر واضح طور پر آتا ہے۔ یہاں آ کر یہ اندرونی خانہ جنگی ایک بین الاقوامی بحران میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتاب کا مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ بھارتی قیادت اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے تجزیے کے مطابق بھارتی سپریم ڈیفنس کونسل نے بہت پہلے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کے لیے فوجی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ بالکل، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک سنہری موقع تھا، لہٰذا انہوں نے نہ صرف لاکھوں پناہ گزینوں کو جگہ دی بلکہ مکتی باہنی کو تربیت، اسلحہ اور سفارتی حمایت فراہم کرنا بھی شروع کر دی۔ تو جو لڑائی پہلے پاکستانی فوج اور باغی بنگالیوں کے درمیان تھی، اب اس میں ایک تیسرا اور بہت طاقتور فریق شامل ہو گیا تھا۔ اور بھارت نے اسے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ قرار دینا شروع کر دیا۔ جی، اور اس سے پاکستانی فوج کے لیے مشکلات کئی گنا بڑھ گئیں۔ اب انہیں صرف اندرونی بغاوت سے ہی نہیں نمٹنا تھا بلکہ سرحد پر ایک روایتی اور بہت بڑی فوج کا سامنا بھی تھا۔ اور کیا فوجی قیادت کو اس کا اندازہ تھا؟ کتاب کے مطابق اندازہ تو تھا، لیکن شاید وہ اس مداخلت کی شدت اور رفتار کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہے۔ وہ اسے اب بھی ایک داخلی مسئلہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ یہ مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک ایسے فوجی آپریشن کی ہے جو غلط اندازوں اور ایک سادہ سوچ پر مبنی تھا۔ یہ سمجھا گیا کہ سیاسی قیادت کو گرفتار کرنے اور طاقت کا مظاہرہ کرنے سے بغاوت دم توڑ دے گی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلے۔ ہر فوجی کارروائی نے نفرت کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ اور جنرل نیازی کی آمد بھی کچھ بدل نہ سکی۔ جی، ان کی آمد اور نئی حکمت عملی بھی اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم نہ کر سکی۔ ان ذرائع سے جو بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اسے ملکی سالمیت بچانے کی جنگ سمجھ رہی تھی، جبکہ زمینی حقیقت کچھ اور تھی۔ زمینی حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک عوامی بغاوت تھی جسے صرف طاقت سے دبانا ممکن نہیں تھا، خاص طور پر جب اسے ایک طاقتور پڑوسی ملک کی مکمل حمایت حاصل ہو جائے۔ اور یہ ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتا ہے جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا۔ یہ ذرائع مارچ اور اپریل 1971 کے واقعات پر ایک واضح فوجی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے صرف چند ماہ بعد ہونے والی مکمل علیحدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب سوال یہ ہے کہ کیا وہ فیصلہ کن موڑ 25 مارچ کی رات ہی آ چکا تھا جب طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا، یا وہ موڑ تب آیا جب اس بغاوت کو بین الاقوامی حمایت ملنا شروع ہوئی؟ ان ذرائع کی روشنی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب فوجی اور سیاسی مقصد کنٹرول بحال کرنے سے بدل کر محض ایک ناگزیر شکست کو سنبھالنے تک محدود ہو گیا تھا؟ آج ہمارے سامنے کچھ ایسی تاریخی دستاویزات ہیں جو 1971 کی جنگ کے بارے میں ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، عام طور پر جب بات ہوتی ہے تو بڑے سیاسی فیصلوں کی یا پھر ہائی کمانڈ کے حکمت عملی کی۔ بالکل، لیکن ان کاغذات میں مشرقی پاکستان کے 3 مخصوص مہزادوں کی کہانی ہے: برہمن باریہ، چاندپور اور میمن سنگھ، اور وہ بھی وہاں لڑنے والے فوجیوں کی نظر سے۔ اور دیکھیں، یہی بات ان دستاویزات کو غیر معمولی بناتی ہے۔ یہ ہمیں ہیڈ کوارٹرز کے ٹھنڈے کمروں سے نکال کر سیدھا میدان جنگ کی کیچڑ اور افراتفری میں لے جاتی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی سمجھنے کی ہوگی کہ ان تینوں سیکٹرز کے واقعات کو جوڑ کر دیکھیں کہ آخر پاکستانی دفاع اتنی تیزی سے ٹوٹا کیوں؟ کیا یہ صرف فوجی برتری کا معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ ایسی کمزوریاں تھیں جو شاید باہر سے نظر نہیں آ رہی تھیں؟ صحیح، اور ایک اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے جس نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کیا: ہنگامی ڈویژن۔ ہنگامی ڈویژن، جی، یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا محاذ برہمن باڑیا سیکٹر۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک بات بڑی واضح نظر آئی۔ کاغذ پر تو دفاع بہت مضبوط لگتا ہے نا؟ جی بالکل، جنرل تجمل جیسے تجربہ کار کمانڈر موجود ہیں، بریگیڈیئر سعد اللہ کی 27th بریگیڈ تعینات ہے۔ لیکن پھر بھی یہ پوری دفاعی لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، خاص طور پر اکھوڑا کے مقام پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ اکھوڑا کا دفاعی، آپ سمجھیں کہ اس پورے سیکٹر کی کمزور کڑی ثابت ہوا۔ اچھا؟
اس کی سب سے بڑی وجہ تھی وہاں کا جغرافیہ۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اکھوڑا ایک طرح کے قدرتی جال میں پھنسا ہوا تھا۔ قدرتی جال مطلب یہ کہ ایک طرف تریپورا کی گھنی پہاڑیاں تھیں جہاں سے بھارتی فوج کو نقل و حرکت میں بہت آسانی تھی، اور دوسری طرف تھے وسیع و عریض دلدلی علاقے اور ندیاں۔ تو پاکستانی فوج کے لیے اپنی پوزیشن بدلنا یا پیچھے سے مدد پہنچانا یہ تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ ایک جگہ پر جیسے جم کر رہ گئے تھے، اور ان دستاویزات میں اس دلدلی علاقے کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک جغرافی حقیقت نہیں تھی، بلکہ فوجیوں کے لیے ایک نفسیاتی بوجھ بھی بن گئی تھی۔ بالکل، کہ ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور بھارتی فوج نے اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے وہ کام کیا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ انہوں نے اکھوڑا پر سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ اور حملے کی شدت بھی غیر معمولی تھی۔ یہ کوئی عام توپ خانہ نہیں تھا۔ دستاویزات میں تو خاص طور پر نیول گنز کا ذکر ہے۔ جی، نیول گنز یعنی جنگی جہازوں پر لگی ہوئی بھاری بھرکم توپیں جنہیں زمین پر لا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ذرا تصور کریں ان کی طاقت اور تباہی کا۔ جب ان کے گولے مورچوں پر گرتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ یقیناً، اور اسی شدید گولہ باری کے بعد 12 فرنٹیئر فورس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اکھوڑا کا گرنا صرف ایک قصبے کا ہاتھ سے نکلنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ بھارتی فوج کی بائی پاس حکمت عملی کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ یہ بائی پاس حکمت عملی کیا تھی؟ اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ دیکھیں، اسے شطرنج کے کھیل کی طرح سمجھیں۔ پاکستانی فوج نے اپنے مضبوط قلعے یعنی شہر اور چھاؤنیاں آگے رکھے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ بھارتی فوج ان سے آ کر ٹکرائے گی اور جنگ لمبی کھنچ جائے گی۔ اچھا۔ لیکن بھارتی فوج نے ان قلعوں سے لڑنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ان کے دائیں بائیں سے گزر کر سیدھا پیچھے کمیونیکیشن لائنز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی سپلائی کے راستوں پر حملہ کیا۔ بالکل، اکھوڑا کے گرتے ہی کومیلا کا رابطہ کٹ گیا، سپلائی کے راستے بند ہو گئے۔ وہ قلعے وہیں کھڑے رہ گئے، لیکن ان کا رابطہ باقی فوج سے کٹ چکا تھا۔ تو اکھوڑا کے گرنے نے ایک ایسی درار ڈال دی جس کا اثر سیدھا جنوب میں چاندپور سیکٹر پر پڑا۔ جی، وہیں پر۔ اور وہاں تعینات تھی 39 ڈویژن، لیکن یہ کوئی عام ڈویژن نہیں تھی، یہ وہی ایڈ ہاک ڈویژن تھی۔ جی، ایڈ ہاک ڈویژن۔ یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹھوس فوجی یونٹ نہیں تھا، بلکہ ایک عارضی بندوبست تھا۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی کمزور تھا جتنا نام سے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ ہنگامی ڈویژن کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران مختلف یونٹوں سے کچھ فوجی نکال کر ایک نئی ڈویژن بنا دی گئی۔ تو کاغذ پر تو تعداد پوری ہو گئی۔ کاغذ پر تو یہ ایک پوری ڈویژن تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک بے جوڑ سا مجموعہ تھا۔ ان فوجیوں نے کبھی ایک ساتھ ٹریننگ نہیں کی تھی، ان کے کمانڈر ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ وہ ہم آہنگی نہیں تھی جو ایک منظم فوجی یونٹ میں ہوتی ہے۔ بالکل وہی نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس مناسب ساز و سامان، خاص طور پر توپ خانے کی شدت کمی تھی۔ یہ ایک ایسی فوج تھی جسے جنگ لڑنے بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی باندھ دیے گئے تھے۔ یعنی ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے شکست کو تقریباً یقینی بنا دیا تھا۔ جی، ایک طرح سے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ لکشم، کومیلاک اور فینی جیسے اہم مقامات کے دفاع کی ذمہ داری اسی ڈویژن پر تھی۔ اور جب بھارتی فوج نے یہاں بھی وہی بائی پاس حکمت عملی استعمال کی اور ان شہروں کے بیچ سے گزر کر سیدھا چاندپور کی بندرگاہ کی طرف بڑھنے لگی، تو اس ہنگامی ڈویژن کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اور وہ پسپائی بھی کوئی منظم پسپائی نہیں تھی، وہ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کیسا عالم تھا؟ آپ تصور کریں کہ ہزاروں فوجی جن کا آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں، وہ دریاؤں اور ندی نالوں سے بھرے علاقے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دشمن ان کے پیچھے ہے، کشتیاں اور لانچیں ناکافی ہیں۔ ایسے میں یونٹس کا بکھر جانا اور کمانڈ کا کنٹرول کھو دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اسی افراتفری کے بیچ چاندپور سے انخلا کا ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ جنرل رحیم خان نے اپنی فوج کو وہاں سے نکالا۔ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی شکست لگتی ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، یہ اس پورے منظر نامے کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ چاندپور سے انخلا کا فیصلہ ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ کس حقیقت کو؟ کمانڈروں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان بکھرے ہوئے علاقوں کا دفاع کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اگر وہ وہاں لڑتے رہتے تو یہ پوری ڈویژن یا تو ماری جاتی یا گرفتار ہو جاتی۔
تو یہ فوجیوں کو بچانے کا فیصلہ تھا؟ جی، جنرل رحیم نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ فوجیوں کی جان بچائی جائے اور انہیں کسی طرح دریا پار پہنچا کر ڈھاکہ کے دفاع کے لیے منظم کیا جائے۔ یہ شکست کو تسلیم کرنا تھا، لیکن اس مقصد کے ساتھ کہ آخری اور سب سے اہم جنگ یعنی دارالحکومت کی جنگ کے لیے کچھ تو باقی بچے۔ اچھا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمانڈ کو زمینی حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ بالکل۔ تو ایک طرف برہمن باڑیا میں دفاع ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف چاندپور میں ایک پوری ڈویژن کو افراتفری میں پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ ان دونوں محاذوں کی ناکامی کا براہ راست اثر شمال میں مائمن سنگھ سیکٹر پر پڑا، جہاں صورتحال شاید سب سے زیادہ پیچیدہ اور ذاتی سطح پر المناک تھی۔ جی، یہاں بھی ایک ہنگامی ڈویژن 36 ڈویژن تعینات تھی۔ ان دستاویزات میں ایک واقعہ پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے فوجی حکمت عملی اور نقشے سب بھول جاتا ہے۔ یہ میجر سلطان اور ان کی کمپنی کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ اس جنگ کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں لگتی، یہ تو ایک بقا کی داستان ہے۔ ہے ہی، میجر سلطان اپنی کمپنی کے ساتھ بھارتی علاقے میں کارروائی کر کے واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر ان کا سامنا صرف بھارتی فوج سے نہیں تھا، اصل چیلنج کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ مقامی آبادی کا رویہ۔ وہ مکمل طور پر مخالفانہ ہو چکا تھا، مخبری کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ یعنی وہ اپنے ہی علاقے میں اجنبی تھے؟ بالکل، ان کی کمپنی کو نہ صرف دشمن کی گولیوں سے بچنا تھا، بلکہ اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر کیچڑ اور دریاؤں کو پار کرتے ہوئے اور مقامی آبادی کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنی پوسٹ تک پہنچنا تھا۔ یہ لاجسٹکس، برداشت اور انسانی ہمت کا ایک ایسا امتحان تھا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ جی، اور جب میجر سلطان کی کمپنی جیسے یونٹ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے تو آسمان سے ایک اور آفت نازل ہوئی، ٹنگل کے مقام پر بھارتی پیراٹروپرز کا اترنا۔ ہاں، وہ اس جنگ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ فیصلہ کن کیسے؟ دیکھیں، ٹنگل کا پیراڈراپ بھارتی بائی پاس حکمت عملی کا کلائمیکس تھا۔ اس ایک اقدام نے میمن سنگھ اور جمال پور میں موجود پاکستانی فوج کی واپسی کے تمام راستے کاٹ دیے۔ اوہ! اب وہ نہ صرف دشمن سے گھرے ہوئے تھے، بلکہ ان کا ڈھاکہ سے رابطہ بھی مکمل طور پہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟ لڑنے یا ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس ایک چال نے پورے شمالی سیکٹر کے دفاع کو بے معنی کر دیا۔ تو جب ہم ان تینوں حصوں برہمن باڑیا، چاندپور اور میمن سنگھ کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو شکست کی ایک بہت واضح تصویر ابھرتی ہے۔ جی، یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سلسلہ تھا، ایک کے بعد ایک گرتی ہوئی ڈومینوز کی طرح۔ اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو کیا عوامل تھے؟ میرے خیال میں یہ 3 عوامل کا ایک پرفیکٹ سٹورم تھا۔ پہلا، وہ جغرافیہ جسے پاکستانی فوج نے اپنا دوست سمجھا تھا، وہی ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ دلدلی علاقے اور دریا رکاوٹ بننے کے بجائے قید خانہ بن گئے۔ صحیح۔ اور دوسرا؟ دوسرا، فوج کی وہ تنظیم جو کاغذوں پر مضبوط نظر آتی تھی، وہ ہنگامی ڈویژنوں کی وجہ سے اندر سے کھوکھلی تھی۔ ان میں لڑنے کی صلاحیت تو تھی، لیکن ایک منظم یونٹ کے طور پر لڑنے کی اہلیت نہیں تھی۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، دشمن کی وہ بائی پاس حکمت عملی۔ بالکل، وہ حکمت عملی جس کا پاکستانی کمانڈ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ روایتی جنگ کی تیاری کرتے رہے اور بھارتی فوج ایک بالکل مختلف کھیل کھیل رہی تھی۔ تو ان دستاویزات سے جنگ کی ایک ایسی تصویر ملتی ہے جو صرف فتوحات اور شکستوں کی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ افراتفری، مشکل فیصلوں، کمانڈ کی غلطیوں اور سب سے بڑھ کر زمین پر لڑنے والے اس عام سپاہی کی جدوجہد کی کہانی ہے، جسے ایسے حالات میں ڈال دیا گیا تھا جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ صرف فوجی حکمت عملی کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اس وقت کے فیصلوں اور ان کے انفرادی سپاہی پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہیں پر یہ تمام واقعات ہمیں ایک بہت گہرے اور انسانی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کیا سوال ہے؟ جب ایک فوجی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی سپلائی کے راستے کٹ چکے ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہے، مقامی آبادی مخالف ہو چکی ہے اور ایک بڑی اسٹریٹجک شکست یقینی نظر آ رہی ہے، تو اس وقت اس کے لیے لڑتے رہنے کی کیا وجوہات باقی رہ جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں سے وفاداری،
یا صرف زندہ رہنے کی ایک جبلت؟ یہ سوال تو فوجی تاریخ سے نکل کر انسانی نفسیات اور بقا کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اور شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ایس کے بکس یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کا موضوع ایک ایسا فوجی تنازع ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ 1971 کی جنگ کے ابتدائی اور شاید سب سے فیصلہ کن دنوں کا ایک خالص فوجی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ جی۔ تو ہمارا مقصد سیاست سے ہٹ کر صرف ان ذرائع کی بنیاد پر یہ سمجھنا ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا تھا، محاذ جنگ پر کیا ہو رہا تھا، کمانڈرز کیا سوچ رہے تھے اور حکمت عملی کیسے ناکام ہو رہی تھی۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں پہلے باب کا نام ہی یوم الحساب رکھا گیا ہے۔ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی سنجیدہ موڑ لینے والی ہے۔ یہ عنوان خود ہی ایک بہت ڈرامیٹک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ ہمیں سیدھا آپریشنل تفصیلات میں لے جاتا ہے۔ یہ کوئی اعلیٰ سطحی سیاسی جائزہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، نقشے دیکھ رہے ہیں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں واقعات کو سمجھنے کا ایک بالکل مختلف، یعنی زمینی حقیقتوں پر مبنی زاویہ ملتا ہے۔ اچھا، تو بیانیہ کا آغاز ہوتا ہے 3 دسمبر سے۔ جنرل نیازی اپنے دفتر میں ہیں اور صدر پاکستان قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ماحول میں شدید تناؤ ہے۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل نیازی آخری لمحات میں وائرلیس پر ہدایات دے رہے ہیں۔ اس لمحے میں جنگ کے بالکل دہانے پر ان کی تیاریوں کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں، متن سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ توقعات اور شاید وسائل کی کمی کا ایک ملاپ ہے۔ اچھا۔ ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر کا ذکر، وائرلیس سیٹس کا استعمال اور فوجی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کمانڈ کا ڈھانچہ ایک بہت وسیع اور مشکل جغرافیائی علاقے پر کنٹرول برقرار رکھنے کی شدت کوشش کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق جنرل نیازی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تو تھے، لیکن وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے حوصلہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جنگ کا پہلا بڑا دھچکا زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں لگا۔ یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کس طرح بھارتی فوجیاں نے تقریباً فوری طور پر فضائی برتری حاصل کر لی۔ اس میں کچھ مخصوص طیاروں کا ذکر ہے، جیسے نیٹ یعنی گناٹ اور SU-7۔ اور یہ طیاروں کا ذکر بہت اہم ہے، خاص طور پر نیٹ طیارہ۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بہت چھوٹا اور پھرتیلا تھا۔ پاکستانی فوجیہ کے پاس اس وقت امریکی ساختہ سیبر جیٹس تھے جو تیز رفتار اور طاقتور تو تھے لیکن نیٹ کی طرح پھرتیلے نہیں تھے۔ اچھا۔ تو یہ رفتار اور طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ فضا میں پھرتی کی جنگ تھی جو بھارت جیت رہا تھا۔ بھارتی پائلٹس ان چھوٹے طیاروں کو استعمال کر کے پاکستانی جیٹس کو چکما دینے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ایک منٹ، تو اس فضائی برتری کھونے کا ایک عام فوجی کے لیے زمین پر کیا مطلب تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دن کی روشنی میں حرکت کرتے ہوئے ڈرتے تھے؟ اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑا ہوگا؟ بہت ہی گہرا اثر پڑا۔ فضائی مدد کا چھن جانا زمینی فوج کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سر پر کوئی محافظ نہیں ہے، آپ دشمن کے ہوائی حملوں کے لیے مکمل طور پر بے نقاب ہیں۔ صحیح۔ ذرائع کے مطابق اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی افواج صرف رات کے اندھیرے میں حرکت کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس سے آپ کی رفتار، سپلائی لائنز اور زخمیوں کو نکالنے کی صلاحیت سب کچھ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہنٹر طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو زمینی اہداف کو نشانہ بنانے میں ماہر تھے اور پاکستانی دستوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ تو دن کی روشنی میں نقل و حرکت تقریباً ناممکن ہو گئی تھی؟ بالکل۔ دن کی روشنی میں بھارتی فضائیہ نے پاکستانی ہوائی اڈوں کو تقریباً ناکارہ بنا دیا تھا، جس سے زمینی دستوں کو مدد ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تو فضائی برتری کھونے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب زمینی فوج دشمن کے حملوں کے لیے پوری طرح بے نقاب تھے، اور اس کا سب سے پہلا اور شدید امتحان جیسور سیکٹر میں ہونا تھا۔ جی۔ متن میں اس علاقے کو جغرافیائی طور پر ایک پیچیدہ خطہ بتایا گیا ہے۔ دریا ہیں، مشکل راستے ہیں،
یہاں دفاعی منصوبہ مضبوط آڈوں یعنی اسٹرانگ پوائنٹس پر انحصار کرتا نظر آتا ہے۔ یہ حکمت عملی کیا تھی؟ دیکھیں، یہ مضبوط آڈوں کی حکمت عملی کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آپ اپنی فوج کو ہر جگہ پھیلانے کے بجائے کچھ اہم چوراہوں یا قصبوں کو ناقابل تسخیر قلعوں میں تبدیل کر دیں۔ دشمن آئے گا، ان قلعوں سے ٹکرائے گا اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اور جیسور کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اسے ڈھاکہ کا گیٹ وے سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا دفاع سب سے اہم تھا۔ لیکن اس حکمت عملی میں کوئی کمزوری بھی تھی؟ اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر دشمن اتنا ہوشیار ہو کہ وہ ان قلعوں سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے انہیں نظر انداز کر کے ان کے بیچ سے گزر جائے۔ یعنی بائی پاس کر جائے۔ بالکل، تو آپ کی فوج پیچھے پھنس کر رہ جائے گی، اور جیسور میں شاید یہی ہوا۔ اچھا، ذرائع میں بھارتی حملے کے منصوبے کا خاکہ یہی بتاتا ہے کہ ان کا مقصد پاکستانی دفاعی لائنوں کو بائی پاس کر کے اندر تک گھسنا تھا۔ انہوں نے اپنی 9th ڈویژن کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اور بیانیہ؟ اس کی ہر لمحے کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ ذکر ہے کہ کس طرح ابتدائی طور پر ایک بھارتی بریگیڈ کے حملے کو روکا گیا، لیکن پھر ایک اور سمت سے حملہ ہوا۔ بالکل، پاکستانی کمانڈر بریگیڈیئر حیات شدید دباؤ میں نظر آتے ہیں، جو بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک جال میں پھنستے جا رہے تھے؟ آپ کہہ سکتی ہیں، وہ ایک طرف سے حملہ روکتے ہیں تو دشمن دوسری طرف سے نمودار ہو جاتا ہے۔ فضائی مدد ہے نہیں، اور معلومات کا بہاؤ بھی محدود ہے۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ اس کمانڈر پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور پھر 7 دسمبر کو ذرائع کے مطابق جیسور کا سقوط ہو جاتا ہے۔ جی، جو ایک بہت بڑے دھچکے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسور کا سقوط صرف ایک شہر کا نقصان نہیں تھا، اس کے کیا بڑے مضمرات تھے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک قلعے کی سب سے اہم دیوار گر گئی ہو۔ ٹھیک۔ اس کے گرتے ہی ڈھاکہ تک پہنچنے کا سب سے سیدھا راستہ کھل گیا، اور دفاعی منصوبے کی پوری بنیاد ہل گئی۔ ذرائع میں کمانڈ کے ٹوٹنے اور ایک انتہائی مشکل پسپائی کا ذکر ہے۔ مطلب افراتفری میں پسپائی ہوئی؟ جی، پاکستانی دستوں کو افراتفری میں پیچھے ہٹنا پڑا، جس میں بہت سا بھاری سامان اور گاڑیاں پیچھے رہ گئیں۔ اس ایک شکست نے باقی تمام سیکٹرز کے حوصلے بھی توڑ دیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط آڑوں کی حکمت عملی ایک زیادہ متحرک اور فضائی برتری رکھنے والی فوج کے سامنے ناکام ہو چکی تھی۔ ان سمندر پر کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں کوئی جوابی کارروائی ہو رہی تھی؟ بحری محاذ کی کہانی بھی اتنی ہی ڈرامائی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جنگ کثیر الجہاتی تھی۔ خلیج بنگال میں بحری ناکہ بندی اور جھڑپیں مشرقی پاکستان کو مکمل طور پر الگ تھلگ کرنے کے لیے انتہائی اہم تھیں۔ بھارتی بحریہ کا طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت اس علاقے میں ایک بہت بڑا خطرہ تھا، جس نے پاکستانی بحریہ کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اسی وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستانی آبدوز غازی کی ایک کہانی بھی ہے۔ جی ہاں، غازی پاکستان کی سب سے طاقتور آبدوز تھی، جسے ایک بہت ہی خطرناک مشن پر بھیجا گیا تھا۔ مقصد تھا بھارتی طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا۔ یعنی ایک بہت اونچے داؤ والا کھیل تھا۔ بالکل، لیکن ذرائع کے مطابق غازی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ کے قریب پر اسرار طور پر ڈوب گئی۔ اس کا ڈوبنا پاکستانی بحریہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اور صرف یہی نہیں، کراچی کی بندرگاہ پر بھی حملے کا ذکر ہے۔ پاکستانی بحری جہاز خیبر کے ڈوبنے کی کہانی تو بہت ہی خوفناک ہے۔ بالکل، بھارتی بحریہ نے اپنی چھوٹی لیکن تیز رفتار میزائل بوٹس کا استعمال کیا۔ یہ بوٹس ریڈار پر نظر آئے بغیر قریب آ کر بحری جہاز شکن میزائل فائر کر سکتی تھیں۔ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی اس وقت۔ جی بالکل، ذرائع میں خیبر پر ہونے والے حملے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا میزائل لگا، پھر دوسرا، اور جہاز آگ کے گولے میں تبدیل ہو کر ڈوب گیا۔ اس حملے میں بہت بھاری جانی نقصان ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بحری جنگ کا انداز بدل چکا تھا، اور پاکستان اس نئی ٹیکنالوجی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تو بڑی تباہی کی کہانیاں ہیں، لیکن اسی بیانیے میں ایک چھوٹی پاکستانی گن بوٹ راجشاہی کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہاں، اور یہاں تضاد بہت دلچسپ ہے۔ جہاں غازی جیسی جدید آبدوز اور خیبر جیسا بڑا بحری جہاز تباہ ہو گیا، وہیں راجشاہی جیسی چھوٹی اور پرانی گن بوٹ وہ کیا کر پائی؟
وہ چٹاگانگ بندرگاہ کا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف بھارتی فضائیہ کے کئی حملوں سے بچ نکلی بلکہ ذرائع کے مطابق اس نے ایک بھارتی طیارے کو مار گرانے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ واقعی یہ تو ایک بڑی تباہی کے درمیان مزاحمت کی ایک چھوٹی سی غیر متوقع کہانی محسوس ہوتی ہے، جیسے داؤد اور گولیات کی کہانی۔ بالکل، راج شاہی کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح چھوٹے پیمانے پر جرات اور مقامی پہلکاری بڑی جنگ کی افراتفری میں بھی فرق پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنگ صرف ٹیکنالوجی اور بڑے جہازوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس میں انسانی ہمت کا بھی کردار ہوتا ہے۔ جی، اس میں انسانی ہمت اور عزم کا بھی کردار ہوتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ بحری محاذ کی اس تصویر کے ساتھ ساتھ ذرائع ہمیں واپس زمینی جنگ کی طرف لے جاتے ہیں، خاص طور پر نوٹور سیکٹر میں ہیلی کے مقام پر ہونے والی لڑائی کی طرف۔ اسے خاص طور پر شدید اور خونریز قرار دیا گیا ہے۔ جی، ہلی کی لڑائی اس جنگ کی چند سب سے شدید لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ یہ علاقہ بھی دفاعی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ ذرائع کے مطابق یہاں لڑائی تقریباً دست بدست ہوئی، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ۔ اوہ، یعنی بہت قریب سے۔ بہت قریب سے۔ بھارتی فوج نے ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے بار بار حملے کیے، لیکن پاکستانی دفاع بہت سخت تھا۔ اور اسی لڑائی کے دوران پاکستانی کمانڈر میجر اکرم کی کہانی سامنے آتی ہے، جو بہت متاثر کن ہے۔ یہ واقعات جنگ کو ایک ذاتی رنگ دیتے ہیں، حکمت عملی اور منصوبوں سے ہٹ کر بیانیہ انفرادی بہادری کے کارناموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک موقع پر جب صورتحال انتہائی نازک ہو گئی اور پسپائی کا مشورہ دیا گیا تو میجر اکرم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جب تک میں کھڑا ہوں تم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناقابل یقین۔ وہ اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے اور آخری دم تک لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ تصویراتی طور پر جنگ ہاری جا رہی ہے، تب بھی ایک کمانڈر اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ بہادری ہے یا کچھ اور؟ ماخذ اس لمحے کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ ماخذ اسے انتہائی بہادری کے لمحے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میجر اکرم، جنہیں بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ یہ فوجی تاریخوں کی ایک عام خصوصیت بھی ہے، جس کا مقصد جنگ کی افراتفری اور تباہی سے ہیرو اور یادگار کہانیاں تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ ان واقعات کو اسی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح قومی بیانیے میں بہادری کی یہ داستانیں تشکیل پاتی ہیں، جو فوجیوں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں، فضائی برتری کا خاتمہ، جیسور کا سقوط، بحری نقصانات اور پھر یہ انفرادی بہادری کی کہانیاں، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ اس گفتگو کا کلیدی نقطہ بھارتی حملے کی وہ رفتار، طاقت اور کثیر الجہتی نوعیت ہے جو اس ذریعے میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہر طرف سے حملہ، فضائی، بحری اور زمینی تینوں محاذوں پر ایک مربوط حملہ۔ اس کے مقابلے میں محافظ، جیسا کہ دکھایا گیا ہے، مسلسل رد عمل دے رہے تھے۔ ان کے وسائل کم تھے، وہ تعداد میں کم تھے اور فضائی طاقت کے بغیر لڑ رہے تھے۔ یہ بیانیہ ایک ایسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے جہاں ایک فوج کو کئی محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑ رہا تھا، جبکہ ان کی سپلائی لائنز اور فضائی مدد تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسے نتیجے کی تصویر کشی کرتا ہے جو شاید پہلے سے ہی طے تھا، ایک یوم حساب۔ ان ابواب کے اختتام پر پاکستانی افواج کے لیے صورتحال انتہائی مایوس کن دکھائی دیتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال میں وہ کیا چیز ہے جو میجر اکرم جیسے انفرادی سپاہیوں اور کمانڈروں کو لڑنے پر مجبور رکھتی ہے؟ جی، کیا یہ صرف فرض کا احساس ہے، ذاتی وقار کا معاملہ، یا کچھ اور؟ جب بڑی تصویراتی تصویر ختم ہو جائے اور صرف آپ کے سامنے کی فوری جنگ باقی رہ جائے تو انسانی ذہن میں آخر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ سوئی بکس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج ہمارے سامنے کچھ بہت ہی غیر معمولی تاریخی دستاویزات ہیں۔ جی،
یہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے آخری فیصلہ کن دنوں کی کہانی بیان کرتی ہیں، بالکل، لیکن ایک خاص زاویے سے۔ یہ ان لوگوں کی یادداشتیں اور نوٹس ہیں جو اس وقت ڈھاکہ میں فیصلہ سازی کے یوں سمجھے مرکز میں تھے۔ صحیح، تو ہمارا مقصد آج صرف واقعات کی ٹائم لائن دہرانا نہیں، بلکہ ان دستاویزات کی مدد سے اس نفسیاتی دباؤ، ان غلط فہمیوں اور اس بے بسی کو سمجھنا ہے جو ڈھاکہ کے گورنر ہاؤس اور فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر محسوس کی جا رہی تھی جب باہر تاریخ کا دھارا بدل رہا تھا۔ بالکل۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ شکست کھانے والی فوج کے کمانڈروں کے نقطۂ نظر سے واقعات دکھاتی ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان بنیادوں سے کریں گے جو اس بحران کا سبب بنی، مطلب وہ سیاسی چنگاریاں جو دہائیوں سے سلگ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم سیدھا دسمبر 1971 کے طوفان کے مرکز میں جائیں گے اور جنرل نیازی کے کردار اور ان کے فیصلوں کا جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں ہم ہتھیار ڈالنے کے اس عمل کو دیکھیں گے جو ان دستاویزات کے مطابق ایک فوجی شکست سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ان دستاویزات کے مطابق یہ دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ یہ ہمیں 1947 سے بھی پیچھے لے جاتی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو بار بار سامنے آتا ہے وہ 1948 کا ہے۔ جی، زبان کا مسئلہ۔ جی، جب قائد اعظم نے ڈھاکہ میں اردو کو قومی زبان قرار دیا۔ بظاہر یہ ایک سیدھا سادھا اعلان لگتا ہے، لیکن ان کاغذات کے مطابق یہ پہلی چنگاری تھی۔ اس کا رد عمل کیسا تھا؟ یہ دھماکے کی طرح تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ 21 مارچ 1948 کا یہ اعلان مشرقی پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے، خاص طور پر طلبہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھیں، یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں تھا، یہ شناخت کا معاملہ تھا۔ آپ تصور کریں کہ ملک کی 55% آبادی جو زبان بولتی ہے اسے قومی سطح پر تسلیم نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اس کے خلاف فوری طور پر احتجاج شروع ہوئے اور یہیں سے بنگالی قوم پرستی کی اس لہر نے جنم لیا جو بعد میں بہت طاقتور ہو گئی۔ اور یہ کشیدگی پھر بڑھتی گئی۔ جی، یہ کشیدگی 1952 میں اپنے عروج پر پہنچ گئی جب 21 فروری کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں مظاہرین پر گولی چلائی گئی اور کئی طلبہ ہلاک ہوئے۔ وہ دن آج بھی بنگلہ دیش میں زبان کی تحریک کے شہداء کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو یہ بیگانگی کا احساس بہت شروع میں ہی پیدا ہو گیا تھا، اور پھر ان دستاویزات میں 1 یونٹ اور برابری یعنی پیرٹی کے اصولوں کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہ سننے میں تو بڑے منصفانہ الفاظ لگتے ہیں، برابری، مساوات، لیکن ان کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ برابری کا اصول سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن دستاویزات اس کے پیچھے چھپی تلخی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 55% تھی، لیکن انہیں پارلیمنٹ میں 50% نمائندگی دی جا رہی تھی۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک خاندان میں بڑے بھائی کو کہہ دیا جائے کہ آج سے تمہیں چھوٹے بھائی کے برابر جیب خرچ ملے گا، حالانکہ تمہاری ضرورتیں زیادہ ہیں۔ مطلب عددی برتری کو ختم کیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا تاکہ وہ مشرقی پاکستان کے برابر نظر آئیں۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسے برابری نہیں سمجھا، انہوں نے اسے اپنی عددی برتری کو سیاسی طور پر بے اثر کرنے کی ایک چال کے طور پر دیکھا۔ ان اقدامات نے بے اعتمادی کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ تو یہ جو بے اعتمادی کی بنیادیں دہائیوں سے رکھی جا رہی تھیں، وہ آخرکار دسمبر 1971 میں ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ جی، دستاویزات ہمیں سیدھا ڈھاکہ کے گورنر ہاؤس کے اندر لے جاتی ہیں، جہاں جنرل نیازی اس لاوے کے بیچ میں کھڑے تھے۔ ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی؟ ان کاغذات میں ان کی شخصیت کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک بہادر سپاہی کی ہے یا ایک الجھے ہوئے کمانڈر کی؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور متضاد تصویر ہے۔ اچھا، ایک طرف ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ عوامی سطح پر اور اپنے جوانوں کے سامنے آخری دم تک لڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دشمن کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ وہ اپنی فوج کی صلاحیتوں پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ان کی اپنے سینئر کمانڈروں جیسے میجر جنرل فرمان علی اور میجر جنرل جمشید کے ساتھ ہونے والی میٹنگز کا حوال پڑھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف انسان نظر آتا ہے۔ کیسا؟ ایک ایسا شخص جو شدید دباؤ میں ہے، جو فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے اور جو اکثر ایک ہی دن میں متضاد باتیں کر رہا ہے۔
ایک منٹ، تو کیا وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے الگ بات کرتے تھے اور اپنے سینئرز سے الگ، یا وہ خود ہی کنفیوژن کا شکار تھے؟ دستاویزات سے یہی وقتا ہے کہ وہ خود شدید کنفیوژن اور شاید انکار یعنی ڈینائل کی کیفیت میں تھے۔ انکار؟ جی، وہ ایک ہی وقت میں دو حقیقتوں میں جی رہے تھے۔ ایک حقیقت ان کے اپنے ذہن کی تھی، جہاں وہ ایک ناقابل شکست کمانڈر تھے جو تاریخ رقم کرنے والا ہے، اور دوسری وہ زمینی حقیقت تھی جہاں ان کی فوج چاروں طرف سے گھر چکی تھی، سپلائی لائنز کٹ چکی تھی اور ڈھاکہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ تو ان کا ذہن ان دو حقیقتوں کے درمیان جھول رہا تھا۔ بالکل، اور اسی لیے ان کے فیصلے بھی متضاد تھے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ میجر جنرل فرمان علی اقوام متحدہ کو ایک پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ جی، اپنی ہائی کمانڈ کو بائی پاس کر کے اقوام متحدہ کو پیغام بھیجنا، کیا یہ ایک طرح کی بغاوت نہیں تھی؟ نیازی نے اسے اسی طرح دیکھا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور متنازع واقعہ ہے۔ جنرل فرمان علی، جو گورنر کے مشیر بھی تھے، وہ ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فوجی طور پر جنگ ہاری جا چکی ہے اور مزید خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے گورنر ڈاکٹر اے ملک کی منظوری سے اقوام متحدہ کو ایک پیغام بھیجا۔ اور اس پیغام میں کیا تھا؟ اس میں جنگ بندی، پاکستانی فوج اور مغربی پاکستانی شہریوں کے محفوظ انخلا اور اقتدار منتخب نمائندوں کو منتخب کرنے کی پیشکش کی گئی۔ تو نیازی کا کیا رد عمل تھا؟ دستاویزات یہ تاثر دیتی ہیں کہ نیازی اس اقدام سے ہچکچا رہے تھے، وہ اس سے اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے، لیکن صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکے۔ یہ بغاوت تو نہیں تھی، لیکن یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ڈھاکہ میں کمانڈ اب راولپنڈی کے کنٹرول سے باہر ہو کر اپنے فیصلے خود کر رہی ہے۔ اور ان دستاویزات میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جنرل نیازی جب ہتھیار ڈالنے کی خبر سن کر روئے تو ان کے ماتحت افسران نے کہا، سر اب ہم سب مل کر روئیں گے۔ جی، یہ تصویر تو ذہن میں چپک کر رہ جاتی ہے۔ ایک جنرل جو آخری گولی تک لڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ ہتھیار ڈالنے کی خبر پر رو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی مکمل شکست اور بے بسی کو ایک لمحے میں بیان کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعہ اس وقت کے پورے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ فوجی کمانڈ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، راولپنڈی سے کوئی واضح ہدایات نہیں آ رہی تھی، اور جو آ رہی تھیں وہ زمینی حقائق سے بالکل مختلف تھیں۔ جی بالکل۔ اسی دوران ان دستاویزات میں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے: جھوٹی امیدیں۔ جھوٹی امیدیں؟ کیسی امیدیں؟ جنرل نیازی اور ان کے ساتھیوں کو آخر تک یہ امید تھی کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا خلیج بنگال میں آ جائے گا یا شمال سے چین کوئی مداخلت کر دے گا۔ یہاں ایک سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ ڈھاکہ میں بیٹھی فوجی کمانڈ حقیقت سے کتنی دور تھی؟ دستاویزات سے لگتا ہے کہ وہ ایک حقیقی جنگ نہیں بلکہ ایک جیو پولیٹیکل شطرنج کی بازی لڑ رہے تھے، صحیح، جس میں امریکہ کا 7واں بحری بیڑا ان کا وزیر تھا۔ جب وہ وزیر پٹا تو پوری بازی ہی الٹ گئی۔ یہ صرف ایک فوجی غلطی نہیں تھی، یہ حقیقت سے مکمل لا تعلقی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ ایک ایسی جنگ جیتنے کی امید لگائے بیٹھے تھے جو ان کے لیے لڑی ہی نہیں جا رہی تھی۔ جب یہ امیدیں ٹوٹیں اور کوئی مدد نہ پہنچی تو ان کی ہمت مکمل طور پر جواب دے گئی۔ اور پھر ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو یہ فیصلہ آخر ہوا کیسے؟ جب راولپنڈی سے رابطہ تقریباً منقطع تھا تو ہتھیار ڈالنے کی بات چیت کس نے شروع کی؟ ذرائع میں ایک سپیویک یعنی SPIV ایک پیغام کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھا؟ اور پھر ایک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جب راولپنڈی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو لائف لائن کہاں سے آئی؟ واشنگٹن سے۔ واشنگٹن سے؟ جی، ڈھاکہ میں موجود امریکی کونسل جنرل مسٹر ہربرٹ سپیویک کے ذریعے۔ اسی لیے اسے سپیویک پیغام کہا جاتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کا ایک پیغام امریکی سفارت خانے کے ذریعے جنرل نیازی تک پہنچایا گیا۔ اور اس پیغام میں کیا تھا؟ اس میں انہیں ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ان کے فوجیوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی جنگ کے آخری لمحات میں آپ کی اپنی ہائی کمانڈ کے بجائے ایک غیر ملکی سفارتکار آپ کی قسمت کا فیصلہ کروا رہا ہے۔ جی، اس سے زیادہ بے بسی اور تنہائی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ یہی اس وقت کی حقیقت تھی۔ اس پیغام کے بعد جنرل فرمان علی اور جنرل نیازی نے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ کی اور ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر اتفاق کیا۔
تو راولپنڈی سے کوئی ہدایت نہیں آئی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر یحییٰ خان کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا تھا جس میں نیازی کو جنگ بندی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن یہ پیغام اس وقت پہنچا جب ڈھاکہ میں فیصلہ عملی طور پر ہو چکا تھا۔ مطلب حتمی فیصلہ مقامی کمانڈ نے زمینی حقائق کے دباؤ میں کیا۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ 16 دسمبر ڈھاکہ کا ریس کورس گراؤنڈ اور ہتھیار ڈالنے کی تقریب۔ ان دستاویزات میں اس منظر کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ان کاغذات میں اسے ایک انتہائی خاموش، افسردہ اور تکلیف دہ واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو آپ اس منظر کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہزاروں کا مشتعل ہجوم، پاکستان خلاف نعرے بازی، اور اس کے بیچ میں جنرل نیازی اور بھارتی جنرل جگجیت سنگھ اروڑا ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ دستاویز پر دستخط ہوتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو شکست کی سب سے طاقتور علامت بن گیا۔ جنرل نیازی اپنا ذاتی ریوالور اپنی بیلٹ سے کھولتے ہیں اور جنرل اروڑا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک پورے باپ کا خاتمہ۔ جی، ایک پورے باپ کا خاتمہ۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک خالص فوجی سرنڈر تھا جس میں کوئی سیاسی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ جو جنگ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے شروع ہوئی، اس کا انجام خالصتاً فوجی کمانڈروں کے ہاتھوں میں تھا۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ سیاسی قیادت منظر سے غائب تھی، اور فوجی قیادت ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جو بہت پہلے ہی ہاری جا چکی تھی۔ ان دستاویزات کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ 16 دسمبر کو صرف ایک فوجی شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک پورا ریاستی ڈھانچہ ناکام ہو گیا تھا۔ تو ان تمام دستاویزات اور تفصیلات کو دیکھنے کے بعد اگر ہمیں 3 اہم باتیں نکالنی ہو تو وہ کیا ہوں گی؟ جی، مجھے تو پہلا نقطہ یہ لگتا ہے کہ 1971 کا بحران کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ 20 سال سے زیادہ عرصے پر محیط سیاسی، ثقافتی اور معاشی شکایات کا نتیجہ تھا جو آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھیں۔ بالکل دوست۔ اور دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں ڈھاکہ میں فیصلہ سازی کا عمل مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ صحیح۔ قیادت شدید دباؤ، متضاد معلومات، بیرونی مدد کی جھوٹی امیدوں اور ذاتی تذبذب کا شکار تھی۔ وہ حقیقت سے اس قدر دور ہو چکے تھے کہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہتھیار ڈالنے کا عمل مقامی فوجی کمانڈ نے عالمی طاقتوں کی خاموش سفارتی شمولیت کے ساتھ انجام دیا جب مغربی پاکستان سے رابطہ اور رہنمائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جی، یہ ذرائع اس بحران کو ایک فوجی شکست کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سیاسی اور قیادت کی ناکامی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، ان تمام تفصیلات کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہمارے سامعین غور کر سکتے ہیں۔ جب سیاسی قیادت اور زمینی حقائق کے درمیان رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے اور آپ میدان جنگ میں کمانڈر ہوں تو آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی ذمہ داری صرف آخری گولی اور آخری سپاہی تک احکامات پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو؟ یا آپ کی ذمہ داری اپنے ہزاروں جوانوں اور عام شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنا بھی ہے جو شاید تاریخ آپ کو کبھی معاف نہ کرے؟